late. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, we're a little late. Okay, so मैंने इसका टाइटल I think आमना ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, but anyway, so I'll start. So मैंने a few days ago I read a tweet by उनका जो नाम है नीना गुप्ता है, तो उन्होंने हाँ एक्चुअली उसने नहीं उसने ना स्क्रैप फेस्ट तो था, बट मैं एक्चुअली फालतू फेमिनिज्म की भी बात करी थी, तो शी आई थॉट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म टू यूज, फालतू फेमिनिज्म. तो उस पे मैंने थोड़ी सी इसलिए बात करनी थी बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग लिंक्ड टू हाउ फेमिनिज्म हैज बीन टेकन ओवर बाय एक और एजेंडा हो गया उसका. जो फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी, हार्मलेस सी चीज स्टार्ट हुई थी, और जो अब बहुत अजीब सा उसका नेगेटिव सा एजेंडा बन गया. तो उस पर बात करनी थी. एक तो अगेन आई वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. हमने अपनी तरफ से एक बहुत डाइवर्स पैनल रखा है. वी पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, सबकी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं. हम लोगों के व्यूज भी बहुत डिफरेंट होंगे, पॉलिटिकल डिफरेंट होंगे, वैसे डिफरेंट होंगे, बट व्हाट वी ऑल अग्री ऑन और जिस पे हम सबका इत्तेफाक है इसके हमारी जो नौजवान नस्ल है उस पे बहुत सख्त अटैक हो रहा है. उनको इमोरलिटी, फहाशी, ये एलजीबीटीक्यू एजेंडा, सो हम उस पे सारे मुत्तफिक हैं कि इधर वी नीड टू हेल्प आवर यूथ, वी नीड टू टेक एक्शन एंड एक तो इन्फॉर्म देम कि उनके साथ क्या हो रहा है, और दूसरा इसको ब्रेक डाउन करें कि ये एजेंडा आ कहाँ से रहा है. तो सबसे पहले मारिया को हम कहेंगे, आई वांट टू ask her what does she think कि सी फालतू का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा, यूजलेस, एक्सेस जो हो जाए चीज, यू नो, which is not needed. So Maria, what do you think when you heard this word faltu feminism? What do you think of it, and where do you think feminism went wrong? हाँ, अस्सलाम वालेकुम. एक तो ये आई थिंक कि पूरी सबको आवाज सही नहीं आ रही 100%. सो आई डोंट नो ये किस तरह होगा, बट वी विल ट्राई. आई थिंक कैन यू गाइज हेयर मी? थोड़ा सा अगर मुझे बता दें. Yeah, we can hear you loud and clear, Maria. Okay, thank you, Miss Sheet. Actually, just to say those people जिनका if you can't hear, तो आप ना rejoin करें, या like I had to restart my phone twice और फिर मेरी काम करिए. So there are two ways, you can restart or rejoin the space. Okay, तो I can start because अब मुझे आवाज आ रही है. अच्छा, interestingly जब नाजिया ने मुझे बताया कि the Twitter space is called Faltu Feminism, I found that extremely accurate. As you know, being number one a woman and an entrepreneur and a businesswoman and a designer and a mother, we have lots of roles, and also in the space of Pakistan, to be a successful businesswoman, to run various companies is unheard of. तो जब मैं कुछ इस तरह की बात करती हूँ फेमिनिज्म पे, तो सबसे पहले लिबरल्स का अटैक होता है कि ये कौन है और इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं. एंड so you know, let's just say that all of us have our opinion, and especially the people who have worked hard for Pakistan to establish business in Pakistan. We are the women who have experienced all sorts of people, all sorts of situations, and मैंने ये देखा है personally that all over the world, ये जो feminism की movement start हुई थी, we all bought into it. In the 80s, 90s, हम लोग को का एक कॉन्सेप्ट था कि जी women emancipation हो रही है और हम अपनी justice के लिए fight कर रहे हैं. और अच्छा, सब तब हम बच्चे थे और इतनी डिटेल में, और we grew up in a household जिसमें values हैं इस्लाम की, family structure हमारा बड़ा strong है अल्हम्दुलिल्लाह in पाकिस्तान. तो उस स्फेयर में भी हमें लगता था कि फेमिनिज्म बड़ा, बिकॉज हमने वर्क फोर्स को एंटर करना है और ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग दैट वी, हमें सब्ज बाग बड़े दिखाए गए थे कि जी फेमिनिज्म में ये होता है, यू सपोज टू कम्पीट विद मेन एंड यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ. आगे जाके as we grew up, as we started entering the field, as we started researching, as we started realizing कि ये जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हाईजैक हो रहा है. Number one, it's breaking the family system. Number two,
ये जो LGBTQ मूवमेंट है, इट्स टेकिंग ओवर द होल फेमिनिज्म मूवमेंट. अब आप देखें, पीपल लाइक मी एंड अ लॉट ऑफ अदर वुमेन, हम लोग अचीवर्स हैं, सो कॉल्ड. We run multi-billion rupee companies. We employ thousands of people, and at the same time, मेरी ये over the past 10-15 years realization हुई कि वो ग्रोथ होता है ना, बचपन में बंदा कहता है यू नो. और जब से औरत मार्च स्टार्ट हुई और उनके मैंने कुछ स्लोगन्स देखे पाकिस्तान में, इंटरनेशनल आबाद में छोड़ दें, तो उसमें ये फजूल किस्म के एक स्लोगन्स जब मैंने पढ़े तो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस के सिंस व्हेन इज दिस फेमिनिज्म. फेमिनिज्म एट मोस्ट वाज कि जी आप विमेन्स राइट्स पे ये बात हो सकती है कि अगर यू नो मैरिजेस में अब्यूज होती है, या जैसे पहले वोट्स नहीं करने देते थे इंटरनेशनली, इस्लाम में तो पहले ही सारी कुछ हमें मिल चुका है ना. सो ये जो फालतू का वर्ड था, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग प्रीटी मच जब औरत मार्च यहाँ स्टार्ट हुई कि जी आप अपनी रोटी खुद पकाओ, अपने जूते खुद पता नहीं क्या करो. अब हम जिस हाउस होल्ड और जिस खानदानों से आए हैं, हमारे बाप, हमारी बहन, भाई, हम सबका जो स्ट्रक्चर है, और इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि एक दूसरे का ख्याल कैसे करना है. और एक दूसरे का ख्याल और खिदमत इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रिविलेज. इट्स कंसिडर्ड टू बी समथिंग दैट इज क्लोज टू, वेरी क्लोज टू इस्लाम. व्हेन यू दूसरों की सर्विस करना. And I started saying, okay, why is our entire feminist movement going towards बदतमीजी करो, रिबेल करो, norms को तोड़ो? So I, being a woman entrepreneur, being a businesswoman, I realized कि हमें आइडेंटिफाई करना है वेरी वेरी इंटेलिजेंटली कि क्या चीज रेलेवेंट है to women and क्या चीजें irrelevant हैं, which are just being uh, you know shoved down our throats to destroy. And I felt कि agenda है कुछ to destroy the family structure. I think the biggest attack of this century is on the family system. And as you know, Islam is all about the family and the hierarchy. तो मुझे ये हमेशा जब फालतू वर्ड, I thought it was very accurate कि फालतू यही चीजें हैं which are not relevant to the identity of womanhood. ये मेरा first thought था when you mentioned this. इसमें if I just add, Maria, like we often talk about कि feminism has become a man-hating philosophy. Absolutely, absolutely. Since when is this part of our culture? Since when is this part of intellect to hate men? मतलब जो हमें इस्लाम, मतलब forget about एक society को देख लें, men and women have a beautiful coexistence together, whether it's respect, whether it's love, whether it's companionship. और ये जो men hating हर चीज पे, वो जो एक मेरी एक pet peeve है when somebody it triggers me actually when somebody says what is that called, वो जो male Masculine toxicity. yeah, toxic masculinity. Oh my Yes, God. When yes. somebody says that, what does that mean, toxic masculinity? Yes, there are people, they exist in every corner of the world. कोई ना कोई issues होते हैं. But when do you vilify men to such an extent कि आप कहेंगे all men are bad and you're supposed to look down on them and you're only supposed to treat them like this? ये, since this whole movement got taken over by this agenda, I started questioning it and I started going back. And what I found was that Islam already has the perfect system for women and family. And and usko agar aap study karen, it is the perfect feminist agenda. And that's my take on it. I just quickly, Nadia, you have one more co-host option, so there must be a lot of requests. So कैसर भाई भी इधर हैं, तो नीचे बैठे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. मैं बस कैसर भाई की तरफ जा रही थी बिकॉज ये स्पेस में स्पेशली ये कनेक्शन करना चाह रही थी अबाउट हाउ फेमिनिज्म का ये जो एजेंडा है समहाउ गोइंग टुवर्ड्स LGBTQ, उस पे आई थिंक ऐसे भाई ऑल्सो मेंशन्ड ILGA कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी कोई पार्टनर, कैन यू प्लीज आप उस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि इनका क्या एजेंडा है और क्या पार्टनरशिप है इन सब की?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی. دیکھیے جو واقعہ ہے, if I can go slightly sort of build up چھوٹی سی تمہید so then it'll be easy for me to explain and all these actions. کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک predominant فکر ہوتی ہے اور ہر طبقہ اس فکر کو ہوئی سے سبسکرائب کرتا ہے and then you may mends to whatever you believed in previously. So we had the pre-modern time in the Europe جس میں عورت ویسے ہی ہوتی تھی, بلکہ یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا جیسے ساری دنیا میں ہوتی تھی, انفیکٹ اس سے بھی بڑے برے اس کے حالات ہوتے تھے. پھر اس کے بعد جب مڈرنٹی نے ٹیک اوور کیا, خواتین نے ریئلائز کرنا شروع کیا کہ we should have right to vote and right to education and so forth, جو کہ بڑی فیئر ڈیمانڈس تھیں, and there came feminism. اس کے بعد جب 60s onwards, particularly 70s میں جب ماڈرنزم کو پوسٹ ماڈرنزم میں چیلنج کیا, that is when the second wave came in. And after that, kind of all hell broke loose. کیونکہ اس کے بعد سمجھ نہیں لگی, پھر third wave and now fourth wave جس کا بھی نہیں بنتی. And that is the crisis of identity, because when you get to the post-modernism or post-secularism, then it is all skepticism. It's all about your subjective interpretations. So ایک کے بعد دوسرا تیسرا جو ہوتا ہے, and then you know very soon آپ کے جو ایک سینٹرل کوہیرنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جو کہ ہوئی. اینڈ ناؤ وی آر ایٹ اے اسٹیج کہ وہ خواتین جو کہ اسٹرانگ فیمنسٹ موومنٹ جن کی تھی کہ ہمیں رائٹ ٹو ووٹ چاہیے, رائٹ ٹو ایجوکیشن چاہیے, جابس بھی ہم کر سکتے ہیں, بزنس بھی کر سکتے ہیں, وہاں سے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ایسی اس ٹائپ آف فیمنزم کی جہاں پہ وی ہیو ٹو ایکچولی ڈیفائن واٹ کانسٹیٹیوٹس اے وومن. تو پاکستان میں عورت مارچ وغیرہ والے ہیں, they refer to certain genitalia to say that that is not a woman. What is a woman then? تو یہ جو جرنی ہے, جو شفٹ ہوئی ہے, اس کے اندر الگا کا ہاتھ ہے. یعنی کہ دوبارہ سے میں آگے بڑھنے سے پہلے دفعہ ریسرچ کرنا چاہوں گا کہ there was a time کہ جب عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی تھیں, and now we are in a time جب عورت سے ہمیں بحث کرنا پڑ رہی ہے. ہمیں سے مراد کہ ہر وہ مرد اور عورت جو کہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے, کہ آخرکار عورت ہوتی کیا ہے. That is not a progression, that actually is a decline. کہ ہونا تو یہ چاہیے نا, پہلے ڈیفائن کر عورت کیا ہوتی ہے اور بعد میں عورت اس کے رائٹس کیا ہونے چاہیے. وہ رائٹس اسٹارٹ کرتے کرتے نیچے آتے گئے, and now we don't even know what a woman is apparently. الگا کا اس میں یہ ہاتھ ہے کہ it's an international organization, International Lesbians and Gays Association, جس کا دنیا میں ایجنڈا ہے, الگا is actually short form پر, جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم جنس پرستی کو پھیلایا جائے. عورت مارچ کے اصلی پر وغیرہ جو فیمنسٹ جتنے بھی ہیں, یہ آنے سے پہلے ہم نے الگا کی آفیشیل ویب سائٹ سے رپورٹس ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی اسپیسیفکلی پاکستان کے جو رپورٹ تھی, الگا پاکستان جو کنٹری رپورٹس ہوتی ہے ہر ملک کی اس میں ہوتی ہے, جس میں انہوں نے تو اپنی طرف سے اچھی باتیں لکھی تھی کہ ہم فلاں چیز اچیو کر رہے ہیں, لٹل ڈid they know کہ یہ اچھی باتیں ایکچولی پاکستانی کلچر میں اچھی نہیں تھیں. وہ یہ تھیں کہ پاکستان میں 2-3 حصے اس کے. پہلا حصہ اس کا یہ کہ پاکستان میں ہوموسیکچویلٹی, ہم جنس پرستی اس کو پھیلانے کے لیے چونکہ ایک سوشل اسٹگما کا پرابلم ہوتا ہے, تو ہم اس کام کو ٹرانسجینڈر موومنٹس جتنی ہیں ان کے ذریعے کرتے ہیں. So that's the first piece of the puzzle. The second piece of the puzzle is کہ اب ہمیں ایسی آرگنائزیشن چاہیے جو کہ ایک کوہیژن دیں, ایک نیشنل نیریٹو کو پروموٹ کرنے میں مدد دیں. That's where the عورت مارچ comes in. اور وہ اسپیسیفکلی مینشن ہے اس میں, عورت مارچ کے اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ اور عورت مارچ, یہ وہ ادارے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹیویٹیز کرنے والی موومنٹس ہیں, یہ سب کے سب ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. سو اسینشلی پاکستان کی عورت مارچ جو کہ ایک فیمنسٹ موومنٹ کہلاتی ہے, وہ سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو جس میں ایکچولی بایولوجیکل مرد ہیں اور وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں, اور ان کا اصل کام پاکستان میں ہم جس پر کھلانا ہے. اٹس دیٹ سمپل اسٹرکچر. It took us months and months to put all these pieces together, but this is what the idea is. اور پھر اس کے ساتھ اسپورٹ میں اس کے صرف الگا کی بات نہیں ہے, اگرچہ میں اب فور سرٹن ریزن میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ پاکستان کا کون کون سا سو کالڈ ٹرانسجینڈر اس کا حصہ تھا, کون اس کا صدر تھا اور یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ, but they're all connected with this scheme. کبھی عدالت میں بات گئی تو وہاں تو obviously ہم سب کے نام لے کے بتائیں گے, ان کے اصل ڈاکومنٹس کے ساتھ, پورے کنیکشنز کے ساتھ, جو لوگ فرنٹ پہ ہیں وہ بھی, جو نہیں ہیں وہ بھی, سب کا obviously ہم بتائیں گے, but not outside the court. دوسری
यूके गवर्नमेंट की होम ऑफिस की एक रिपोर्ट है, वो भी हमने कई दफ़ा पब्लिक को दिखाई है कि वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स और क्वेयर एंड एलजीबीटीक्यू वाले लोग जितने हैं ये ज़्यादा खुद को एम्पावर फील करते हैं बिकॉज ऑफ औरत मार्च। सो इसमें ये अलगा का किरदार है कि वो पाकिस्तान में करना चाहते, कई उन्होंने एमएसएम की उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट्स तो उनको नहीं कहेंगे, इट्स मोर ऑफ एन क्वाइट ऑपरेशन जो कि वो जारी उन्होंने किया हुआ है, दे आर डूइंग इट फॉर सम टाइम। बाकी जो इनकी फंडिंग वगैरह के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी लिंक कहीं ना कहीं जाके इसी तबके के साथ मिलते हैं। सो इट्स वेरी क्लियर कि औरत मार्च का या जो करंट फेमिनिज्म है इसका कोई ताल्लुक ना औरतों के हकूक के साथ है, ना इनका ताल्लुक किसी और ऐसी कोई प्रोग्रेसिव अटेनमेंट के साथ है। इट्स ऑल अबाउट कि पाकिस्तान में किस तरह से हम जिसदस्ती फैले, किस तरह से पाकिस्तान में फैमिली स्ट्रक्चर टूटे। आई मीन यू कैन सिंपली फॉरगेट अबाउट हैविंग अ सिविलाइजेशन, क्योंकि सिविलाइजेशन बजाते खुद एक इस तरह से एंटिटी नहीं होती कि वो एक इंडिपेंडेंट सबके ऊपर एक चीज है और सब उसके नीचे रह रहे हैं। इट्स नॉट टॉप डाउन, इट एक्चुअली इज बॉटम अप, कि एक माइक्रो सिविलाइजेशन होती है जिसको हम फैमिली कहते हैं, और उन्हीं माइक्रो एंटिटीज माइक्रो सिविलाइजेशन के कोहोर्ट को मैक्रो सिविलाइजेशन या आमतौर पर जस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है। जब वो बुनियादी इकाइयां फंडामेंटल यूनिट्स जब वो बर्बाद हो जाएं, वो टूट जाएं, then forget about civilization, then you simply go back to John Locke's idea, you imagine people in their natural state जैसे जंगल में रह रहे हैं। That is, you know, it can be anyone's choice, frankly speaking, लेकिन इंसान के पास जो अकल है, शऊर है, फहम है, वो इस सब को यूज करके कोशिश करे अपने और जानवर में फर्क खत्म करने के लिए, तो ये उस अकल और शऊर की तौहीन है जो उसे उस जानवरों से मुमताज करता है। एंड इसमें कैसर साहब आई वुड इसी बात पे जो इन्हें बात की है कि हमारे से वो जो अकल शऊर और वो जो तहजीब की चीज है ना, वो LGBTQ या ट्रांसजेंडर्स ये सब इट इज टेकिंग दैट अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स एंड स्पेशली फ्रॉम द यूथ। उनको आप सही चीज, उनका अकल इस्तेमाल करना, उनका शऊर पैदा करना, वो सब चीजें ये पहले ही उनसे sort of वही अटैक उन पे यही हो रहा है कि they forget all this. And Mishi, I'm going to go to you now कि what you have seen in the garb of के फेमिनिज्म का नाम यूज करके, women's right का, जेंडर इक्वालिटी का नाम यूज करके जिस तरह मीडिया में यूज कर रहे हैं टू स्प्रेड अ पर्टिकुलर एजेंडा, एंड टू अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू ब्रेकिंग द फैमिली स्ट्रक्चर. So give us your view on that. जी, थैंक यू सो मच नाजिया, एंड वेरी वेल सेड मारिया, एंड जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छा। एक हर एक का अपना एक स्टांस होता है। मैंने जो फील किया अभी तक, दैट इज आई थिंक बहुत सारे जो इस मार्च में या इसमें होते हैं, उनके आई थिंक अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इतने कोई बुरे होते हैं। ऑब्वियसली दुनिया में हर टाइप के एक्सपीरियंस लोग करते हैं, वेयर मैन आर कंसर्न, वेयर देयर फैमिली स्ट्रक्चर इज कंसर्न। तो उसको जनरलाइज करके आप ये नहीं कह सकते कि सारों के बाप और भाई जो है वो बुरे हैं, या सारों के जो हस्बैंड्स हैं या उनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो सारे बुरे हैं। यू कैन नॉट जनरलाइज कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, या आप एक ब्रोकन फैमिली स्ट्रक्चर में से आए हैं, या आपकी कोई ग्रीवेंसेस हैं रिगार्डिंग योर contact or your relations with your father, your brother, your husband, XYZ, your partner, तो उसको आप करके बाकी सारे लोगों को कैसे ये कह सकते हैं कि जी दुनिया के सारे आदमी बुरे हैं, या दुनिया के सारे भाई बाप सारे बुरे हैं। हम इसलिए इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हम जिस स्ट्रक्चर से आए हैं वहां पे हर एक की अपनी एक जगह है, हर एक की अपनी रिस्पेक्ट है। और मैंने तो अपने भाइयों को या अपने बाप को या अपने जो कजन्स हैं उनको ये करते हुए या सुनते हुए कि नहीं देखा। ये तो हम लोग का एक जनरल वो है, क्या कहेंगे, कर्टेसी है कि अब घर में आता है, कुछ थका हारा वापस आता है, तो उसको पानी आप पूछते हैं, आप खाना पूछते हैं, आप कहते हैं और अगर हर एक के घर में तो देखें सर्वेंट्स की भरमार नहीं होती है, ना कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अगर मैंने अपने अब्बू के लिए या अपने भाई के लिए खाना गर्म करके उनको दे दिया, तो इसमें कौन सी मेरी इज्जत में कमी आ गई, या कौन सा मेरे ऊपर को पहाड़ गिर गया। एक तो फर्स्टली मैं कहूंगी हम लोग मेहनती कौम नहीं है, हम लोग बैठ के बस ऑर्डर देने के कायल हैं।
میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سوچا اچھا میرے ابو آئے, انہوں نے مجھ سے کیوں کھانا مانگا, میں کیوں دوں کھانا ان کو, وہ خود کیوں نہیں جا کے گرم کرتے. بھائی ایک بندہ آپ کے لیے صبح سے لے کے رات تک, لوگوں کو سوری جی Yes, yes, Arya. صبح سے رات تک شام تک آپ کے لیے کام کرتا ہے. باپ تو ویسے ہی پاکستان میں ایک ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے, وہ بیچارے کا کام ہی ہوتا ہے صبح سے جانا, ہر کوئی اس سے فرمائشیں کر رہا ہوتا ہے, اچھا بابا یہ بھی کر دینا, بل بھی پے کر دینا, یوں بھی کر دینا. تو ڈزنٹ ہی ڈیزرو کہ اس کی بیٹیاں یا اس کے گھر میں جو خاتون ہے وہ اس کو کھانا طریقے سے دے دے. اب اگر 10 میاں میں سے ایک میاں پاگل ہے یا اس کا دماغ خراب ہے یا وہ بد مزاج ہے, تو باقی 9 کا تو قصور نہیں ہے نا, باقی 9 کو کیوں سفر کریں. بھئی آپ ساری فرمائشیں آپ باپ سے کرتے ہیں, سارے ہو کے چوڑ ہو کے گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. ایک بندہ صبح سے شام تک آ کے گھر, اگر چلو اس کا موڈ بھی آف ہے یا وہ کچھ کہہ رہا ہے تو بھئی سن لیں. یہ کیا اس موقع پہ آپ کی عورت وہ جو ایک ہے مشی سوری میں آپ کو میں آپ کو کٹنگ آف کر رہا ہوں. ناچیہ نیچے خلیل الرحمان صاحب بھی آئے ہیں اور آصف اقبال صاحب, مجھے مائک ان کو نہیں دے پا رہا, پلیز ان کو مائک آفر کر دیں. تو جی مشی ٹو کنٹینیو, میں مائک دیتی ہوں, آپ کنٹینیو کرو. اینڈ مشی جو آپ نے بات کی ہے اس میں یہ بھی ضرور ایڈ کرو کہ وائی ہیو وی میڈ دس کائنڈ آف ورک, اس کو ڈیمین کیوں کرتے ہیں ہم, یہ کیوں کہتے ہیں یہ ڈیگریڈنگ ہے یہ کام. باہر کے ملکوں میں تو سب کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے, ادھر تو پھر بھی آپ کے پاس ہیلپ ہوتی ہے. تو اگر آپ کے باپ نے آپ کے بھائی نے آپ سے کچھ کہہ دیا, اب دیکھیے 10 گھروں میں سے ایک گھر میں اگر سسٹم جو ہے وہ پاگل رہتے ہیں وہاں پہ اور وہ آپس میں لڑ جھگڑتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ جو باقی 8 گھر ہیں اس کے جو آدمی یا ان کے باپ یا ان کے بھائی یا ان کے کزن ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے. نہیں, یہ غلط ہے. یہ ان لوگوں کا اپنے پرسنل گریونسز ہیں. کسی کے ابو نے اگر ان کی امی کو چھوڑ دیا تو بھئی ہمارا قصور ہے, آپ ان سے پوچھیں. بٹ یہ آپ دنیا کے آدمیوں کو تو نہیں برا بھلا کہہ سکتے نا. میرے ابا تو بہت ماشاءاللہ اچھے تھے, انہوں نے مجھے بہت پیار سے رکھا. میرے بھائی بھی سارے مجھ سے بڑے ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا ہو کچھ الٹا سیدھا بولا ہو. لیکن ہاں مجھے یہ بتایا گیا جب گھر میں کوئی آئے تو آپ ان سے کرٹسی میں بات کرتے ہیں. اتنا ڈیمیننگ کام تو نہیں ہے نا جی. کھانا گرم کیوں نہیں کھانا گرم کر کے دیں بھائی, کیوں نہیں چائے ان کو دیں, کیوں نہیں ان کو کمفرٹیبل کریں. اگر آپ کے پاس ورک فورس نہیں ہے تو آپ کا کام بنتا ہے چلے جی آدمی اپنا کھانا خود ہی گرم کر لو. میں ایسے بیٹھی ہوں, دنیا میں کون سی لڑکی یا کون سی خاتون ٹانگیں کھول کے بیٹھتی ہے, مجھے یہ بتائیں. مجھے تو نہیں. آپ ویسٹ میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ لیڈی لائک طریقے سے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. ایسے کون بیٹھتا ہے کہ جی میں جیسے بیٹھوں میں الٹی لٹک جاؤں. بھئی ایک نارم ہوتا ہے نا. پھر آپ جنگل میں چلے جائیں وہاں پہ ہو کرتے ایک درخت سے دوسرے درخت میں رسیاں باندھ کے وہاں پہ بیٹھے. کیونکہ سویلائز سوسائٹی میں آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, آپ کیسے ان سے ایسے کر کے بات کرتے ہیں. یہ فیمنزم اس کو بہت ہی غلط رنگ دیا. ہاں میں ضرور کہتی ہوں ان خواتین کے لیے کھڑے ہو نا جو ایکچولی سپریسڈ ہیں. وہ خواتین تو ان مارچز میں نظر ہی نہیں آتی. وہ تو بیچاری اپنے گاؤں میں کہیں نہ کہیں پٹ پٹا رہی ہوتی ہیں. ان کو سامنے لا کے وہ بات نہیں کر سکتی. تو فرض کرے میں ان کی اسپوکس پرسن بنوں کہ یار یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ جن کو رائٹس ملنے چاہیے, جن کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ تو وہاں نظر نہیں آتی. ناچ گانا ہڑ ہاڑا لی ہا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے جی عورت مارچ ہو رہی ہے اور ان میں بول کیا ترانے پڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. I'm sorry, it's like bogus. ورنہ سب سے پہلے میں جاتی اور میں کہتی اور نشی اس میں جو ابھی ہم since we are talking about this and in the last few years last 4 سال سے جو ان کی مارچ ہو رہی ہے وہ تو زیادہ LGBTQ کی بات کرتے ہیں. عورتوں کو تو کہیں ہے ہی نہیں بیچ میں, یا ٹرانسجینڈرز ہیں یا LGBTQ ہیں. اچھا وہ نا ایک آڑ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ اوپر ڈیسک کے اوپر آپ نے سینڈوچز رکھے ہوئے, نیچے آپ بند کباب بیچ رہے ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ ہر چیز کی آڑ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. بھی LGBTQ بھائی کیوں آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے اپنے پرائیویٹ میں کریں. آپ باہر نکل کے چاہ رہے ہیں کہ جو بچے اور نئی جنریشن ہے, میں تو نہیں کہوں گی میرے بچوں کو آپ جو ہے بتائیں کہ اچھا جب تمہارے اندر عورتوں کی فیلنگز آئے تو تم جا کے جو ہے آپریشن کرا لو. یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو جو شوق ہے, آپ کے آدمیوں کے شوق ہیں, عورتوں کے شوق ہیں,
गधे घोड़ों के शौक है, हम अपने प्राइवेट में करें ना भाई, आप सोसाइटी में क्यों गन फैला रहे हैं? किसने आपको राइट दिया है? आप समझते हैं कि आप लोग जो भी कुछ करेंगे हम चुप करके डर के इसलिए बैठे रहेंगे क्योंकि ये जो ब्रिगेड है ट्विटर पे, ये आके आपके दो पीछे लग जाती है। मेरे 2 दिन पीछे लगे थे ना, तो मैंने बात की, आपकी बात हम सुनते रहे, लेकिन हम अगर उसके अगेंस्ट बात करें तो आपको तहम्मुल नहीं है सुनने का। आप फौरन उसको कह देते हैं इनके खिलाफ रिपोर्ट करें, इनके खिलाफ फलाना करें। क्यों करें भाई? हम लोग आपसे नहीं डरते, हम सही बात कर रहे हैं। हमारे रिलीजन में एलजीबीटीक्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही कभी होगा, और ना ही हम इसको कभी सपोर्ट इसलिए करेंगे बिकॉज हमें एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए सोसाइटी में, ताकि जितने मेकअप आर्टिस्ट तो फलाने आर्टिस्ट तो ये वो हमें बुरा ना समझें, हम उनके साथ एग्रीएबल हों जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो ना मुझे या आपको कोई एक्सेप्ट करे, हमें जिन्होंने एक्सेप्ट करना है वो करेंगे, जिन्होंने नहीं करना वो बाहर में जाए। आई एम सॉरी, थैंक यू। ठीक है, चलो मिशी, थैंक यू फॉर ऑल दैट. And I would like Mona, you since you're a psychologist, आप थोड़ा सा इस पे बात करो, which I want everyone to hear how they use one thing like feminism and how they move into the minds of the kids with LGBTQ or वो victim card play करके. So can you hear me, Mona? Yes, I can hear you. हाँ, so Mona, can you इस पे आप थोड़ा सा बात करो ना. मैं I just want everyone to understand the link, how ये इस तरफ कैसे move हुआ है. यार सबसे पहले पता है, तो रिसर्च रिसेंटली करी थी फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर एंड व्हाट साइकोलॉजी सेज अबाउट इट एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट. तो सबसे पहले जो है ना, it's important to understand that evolutionary psychology, which is the basis, right, that where we evolved from, what the norms in society are, what the norms in human race is, in terms of everything, in terms of our intelligence, in terms of gender, in terms of disorders. Evolutionary psychology के मुताबिक feminism movement is bogus. Why? Because there are certain roles जो आप नहीं change कर सकते. And feminism movement का recent जो introduction है यही है कि हम इतने empowered हो, एक औरत इतनी empowered हो कि अगर उसका दिल चाहे वो मर्द हो तो वो मर्द हो सकती है. Like that's where they've brought in the entire transgender and the LGBT movement. And जहाँ तक I sometimes feel कि everything I relate in psychology to Islam, right? Because the latest school of thought is positive psychology, and it is one of the highest attended courses at Harvard. And unfortunately, it is taught by an Israeli Jew, and it has everything what Islam says, right? In terms of positivity, how we should live our life, etc. Now, uske mutabik bhi, it's very important to understand that Mona, you turned off your mic. Oh, sorry. Just getting used to this. So according to that as well, it's मैं हमेशा इस्लाम से इसको लिंक करती हूँ कि हम who is our ideal person, right? इस Prophet सल्लम, अब हज़रत मोहम्मद सल्लम को अगर देखा जाए तो वो अपने जूते को भी वो सीते थे, वो घर पे खाना भी बनाते थे, वो अपनी अज़वाज के साथ खेलते भी थे, तो why is it that we think that men, एक छोटी एग्जांपल देती हूँ कि the other day I was teaching and my student said, Miss पानी दे दे, and I told my husband, maid भी थी, तो I said, can you just give water? And my kids like, oh my god, you're asking your husband. मैंने कहा yeah, so मैंने कहा अगर वो मुझसे पूछ सकता है पानी के लिए, या वो मुझसे पूछ सकता है चाय के लिए, तो अगर मैं उसके लिए कर लूँ या वो मेरे लिए कर ले, व्हाट्स द बिग डील, राइट? सो ये जिस चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं ना, मतलब ये ऑलरेडी अच्छे मर्दों में एग्जिस्ट करती है. इन्होंने प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी है, व्हिच आई फील, अगर मैं अभी इसको कल्चरली लाऊं पाकिस्तान के अंदर, they have taught feminism to those men who are not educated enough to understand what the movement started out with. अब तो खैर मूवमेंट बहुत ही आगे बढ़ गया, एज आई सेड कि वो LGBT की तरफ चले गया है, लेकिन वो जो मर्द थे ना, एग्जाम्पल मगर मुझे याद है when I used to drive a car back in the day like 20 years ago, तो अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता था तो 4 बंदे जो ना आपके भाई बन जाते थे, मैडम चेंज कर लूँ. अब वही मर्द कहता है खुद चेंज कर, ये हमारा फॉल्ट है. we've made them do this. And what Mishi said is 100% true, that वो जो असल में औरत है ना, जो हमारी मेड है, जो हमारी जो बेचारी घर में काम करने आती है, जिसका मियाँ घर बैठ के जुआ खेलता है और सारे पैसे उड़ा देता है, उसके बर्तन बेच देता है, उसके हुकूक के लिए हमें लड़ना चाहिए. उसके हम अपने लिए लड़ रहे हैं. और मैं कभी हंसती हूँ, लाइक माई हस्बैंड इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज वेल, राइट? ही सेज कि कितनी औरतें हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में,
اور اتنا مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ women want to climb the ladder, they are being promoted just because of their gender. وہ بھی equality نہیں ہوئی نا. پھر اگر آپ ایکوالٹی کی بات کر رہے ہو تو پھر آپ اوور آل ایکوالٹی کی بات کرو. آپ اپنی وکٹم کارڈ اور جینڈر کارڈ پھینک کے کیوں پروموٹ ہو رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ریپرزنٹیشن چاہیے اوپر. دوسرا ہی سیز کہ ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ مین ان دا ورک پلیس ڈو ناٹ وانٹ ویمن انڈر دیم. وائی؟ بیکاز جی مجھے 11 بجے انہوں نے کہا کہ یہ کام کر لو. بھائی یہ تو کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹ بات ہے, ہم 9 to 5 جاب کہتے تھے لیکن ہوتا نہیں ہے, رائٹ. اب وہ 11 بجے آپ نے ایک بندی کو کال کر لیا, وہ بولے گی جی ہراس کر رہا تھا مجھے. تو اتنے ایشوز ہیں نا اگر دیکھا جائے تو اس پورے موومنٹ کے اندر جو اصل عورت ہے نا, جو اصل عورت ہے اس پہ ٹارگٹ نہیں ہو رہا. اور اب تو اتنا انفارچونیٹ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے حقوق پہ آ گئے کہ جی یہ مرد ہے, اس کا دل چاہتا ہے یہ عورت ہے, تو اب وی نیڈ ٹو گیو دیم دا رائٹس. That's the basis of highly insulting a woman. مطلب آپ سوچیں کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر عورتوں کی سیٹیں ویسے بھی کتنی تھی ماشاءاللہ, اس کے اندر یہ لوگ آ گئے ہیں کہ مردوں کو دیا ہوئے عورتوں کی سیٹ. تو ایکچولی اگر دیکھا جائے the feminist movement was never for the real woman anyway, and never for, at least in Pakistan, for a practicing Muslim woman, because ان کی ساری موومنٹ یہی تھی کہ عورتوں کو آزاد کرو. اچھی بات ہے, آزاد بالکل کرو, لیکن آزاد doesn't equate to فحاشی. آپ ان کے جو سلوگنز تھے, ان کی جو ڈریسنگ تھی, ابھی بھی جو مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ عورت مارچ اور مورت مارچ کے بیچ میں آنیسٹلی مجھے کوئی فرق سمجھ نہیں آیا. دے آل ور دا سیم کیٹیگری آف پیپل. اینڈ ایون میں کہتی ہوں آر ایجوکیٹڈ کلاس, الحمدللہ ہماری جو یوتھ ہے جس پہ ان کو بہت آگ لگتی ہے, وہ نہیں ہے ان کے ساتھ. Like I teach the top most elitist schools in Karachi, and میں نے اپنے سارے بچوں سے پوچھا یار کون گیا تھا عورت مارچ پہ, اور ایک بچہ گیا تھا and he said کہ miss I left because it wasn't about women, یہ سارے ٹرانس بھرے ہوئے تھے وہاں پہ. And the other people they just said کہ ہم نہیں گئے تھے because this is not about women, it's about fahashi, and we don't want to be part of that, we don't want to have our faces pictured. They were feeling like bit embarrassed کہ ان کے عجیب گندے گندے چارٹوں کے ساتھ ہماری شکلیں کیوں آئیں. تو الحمدللہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اسٹل دے سارٹیڈ الحمدللہ. اور بٹ پرابلم جو مجھے سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے نا, اینڈ آئی تھنک somebody else can address this issue because I'm not into that, کہ جو ہماری گورنمنٹ میں یہ لوگ آ رہے ہیں فیمنزم کے نام پہ, یہ جو مرد گندے ہمارے گورنمنٹ میں آ رہے ہیں, اور اب جو یہ لاز بنانے والے ہیں فار سو کالڈ فیمنسٹ موومنٹ کی, اس کا ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی کیا مطلب, کیا واٹس دا وے آؤٹ آف دس؟ Because عوام نہیں چاہتا. عوام is clear on this that we don't want these people, but where are we going to go when they come legally? تھینک یو مونا, آپ نے نا بڑی اچھی جگہ پہ اینڈ کیا بات. ناجیہ آپ ان کے نا انٹرنیٹ کا مسئلہ بن گیا, آپ کو ہوسٹ مشی کو آپ ہی کو دے دیں یا کسی دوسرے کو چینج کریں. ایک منٹ عاطف بھائی, ایک منٹ. ماریا وہ نیچے اظہر صدیق صاحب آئے ہیں اور ان کو مائک آفر کر دیں پلیز. ویلکم سر. آلریڈی اسپیکر کور ہیں, جب تک وہ کوسٹ نہیں کریں گی تو نیچے مائک ریکویسٹ نا ایکسپٹ نہیں ہوگی. there's some issue, co-host نہیں ہو رہا, وہ دونوں ریموو ہو گئے ہیں اور دونوں نہیں, میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, something is wrong with this. آپ اپنا کوسٹ لیو کریں اور آپ بھی لیو کریں, چودھری احمد اپنا کوسٹ کینسل کریں یار. عاطر پلیز, عاطر پلیز یار, مائک آفر ہو سکتا ہے, کوسٹ کا پرابلم ہے. تو ناجیہ پلیز آپ اظہر صدیق کو اوکے لیٹ می, میں اب کو ہوسٹ کو پھر سے ایڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کین یو آل ہیئر می؟ یا لاؤڈ اینڈ کلیئر, گو اہیڈ. لاؤڈ اینڈ کلیئر. چلیں ابھی کو ہوسٹ نہیں ہو رہا, بٹ آئی ول موو آن ٹو مونا. آپ کی مونا وائی ڈڈ یو اسٹاپ ٹاکنگ, کیا ہوا ہے بیچ میں؟ ابھی ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے. مطلب اچھا you had that. Okay, بس ٹھیک ہے. Okay, we'll move on to I will try. عثمان نام ہے ان کا, عثمان لے. Okay, go ahead. جی تھینک یو. ناجیہ بہن, آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ کویسچن کیا تھا ابھی مونا بہن سے, کہ یہ جو ہے یہ سارے لوگ اکٹھے کیسے ہو گئے ہیں, LGBTQI+ اور یہ جو ساری فیمنسٹ تحریک ہے, اس پہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں. اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں نا
तो यू वुड अंडरस्टैंड कि ये लोग आते कहाँ से हैं. बेसिक जो सबकी ये गेम है ना, चाहे लेस्बियन है, गेज हैं, बाइसेक्सुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, और ये क्यूयर्स हैं, और इंसेक्स वाले और इंटरसेक्स वाले जो हैं, ये सारे के सारे इनके ताने बाने एक ही जगह से शुरू होते हैं. और ये इवन अगर आप इसको पीछे लेके जाएं तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म को ये उठाते हैं और फिर ये प्रोग्रेसिवली इवॉल्व होते होते ये यहाँ पे आके पहुंच गए. तो बहुत सारे इस तरह के जो राइटर्स हैं जिन्होंने ये मुख्तलिफ थेरीज पेश की, उनके अंदर जो सर फहरिस्त है वो जूडिथ बटलर है, जो है डबरमैन है, उसके बाद शुलेमित फायरस्टोन है, मिशेल फोकॉल्ट है. इन सारे लोगों ने जो ना थेरीज दी थी, और बेसिक थेरी का सबका मुद्दा एक ही था, और वो मुद्दा ये था कि जो आपकी बायोलॉजिकल फैमिली है ना, इसको डिस्ट्रॉय करना है. मैं कुछ कोट्स उनके पढ़ दूंगा और कुछ बुक्स और लिटरेचर का हवाला दे दूंगा ताकि लोग इसको खुद भी जाके एक्सप्लोर करें कि ये बात ठीक है या नहीं है. ठीक है, तो ये जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थी शुलेमित फायरस्टोन, ये कहती है कि जी द एंड गोल ऑफ फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन मस्ट बी नॉट जस्ट द एलिमिनेशन ऑफ मेल प्रिविलेज बट ऑफ द सेक्स डिस्टिंक्शन इटसेल्फ. ये है फेमिनिस्ट थी, लेकिन ये सेक्स की डिस्टिंक्शन को खत्म करना चाहती है. ठीक है, और एंड पे ये बड़ी मजे की बात एक और करती है कि अनलेस रेवोल्यूशन अपरूट्स द बेसिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द बायोलॉजिकल फैमिली, द टेप फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विल नेवर बी एनाइलेटेड. कि ये टेप फॉर्म जो है ना बायोलॉजिकल फैमिली का, इसको खत्म करना है तो फिर ये जो है ना फेमिनिस्ट तहरीक जो है इसको यानी कोई मंजिल मिलेगी. आप देखिएगा ये फेमिनिस्ट है. अभी मैं एक गे जो है ना एक्टिविस्ट, उसकी मैं बात करता हूँ. अच्छा, वो गे एक्टिविस्ट है मार्टिन डबरमैन, जिसका मैंने पहले भी नाम लिया है. वो कहता है जी कि न्यू यूटोपिया इन द एरिया ऑफ psychosexual transformation, a gender revolution in which male and female have become outmoded differentiations. अच्छा, और इस पे फिर वो एक बड़ी मजे की बात करता है कि अल्टीमेट गोल इनका क्या है. तो वो अल्टीमेट गोल कहता है मूवमेंट का जो ओरिजिनल गोल है ना, टू डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर फैमिली, erase morality whether based in religion or natural law and create a new utopia. तो उसके बाद आप मिशेल फुकॉल्ट को देख लें. ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है. मिशेल फुकॉल्ट क्वेयर थ्योरी का बानी है. ठीक है, क्वेयर थ्योरी यानी जेंडर कोई चीज नहीं है. और अगर आप इन लोगों की पर्सनल लाइफ में जाएंगे, ये शुलेमित फायरस्टोन की मैंने बात की है, ये सारे ज़हनी तौर पे बीमार लोग थे. इनकी पर्सनल लाइफ्स को मैंने पढ़ा है, और ये सारे ऐसी यानी आप इनकी लाइफ की एंडिंग देख ले, बड़ी मिजरेबल है. ठीक है, यानी शुलेमित फायरस्टोन 1 महीना घर में मरी पड़ी रही है क्योंकि फैमिली उसने छोड़ दी थी, बच्चे पैदा नहीं किए थे, शादी की नहीं थी, और 1 महीना उसकी लाश पड़ी रही थी और बदबू आना शुरू हो गई थी, तो लोगों ने उसकी लाश को वहां से उठाया. सिमिलरली मिशेल फोकॉल्ट जो है, जो क्यूर थ्योरी का बानी है, ये वो बंदा है जो तुनिशियन बच्चों के साथ कब्रिस्तान के अंदर जाके बदकारी करता होता था. ये इन लोगों का कैरेक्टर है. जो ये सारी आइडियोलॉजी, जो इन्होंने सारा लिटरेचर और सारे नारे जो लेके आए हैं ना, ये लोगों का पर्सनल कैरेक्टर इस तरह का है. अब ये जो इसको एक पॉलिटिकल रंग देने के लिए ना, आप कहते हैं ना कि लोगों के ये पर्सनल एक बड़ा ऐसे अच्छा लिखा हुआ कैरल हैनिश ने. ये भी शुलेमित जो है ना फायरस्टोन के साथ ही जो फेमिनिस्ट तहरीक थी 60-70s के अंदर वो काम करती रही है. इसका वो ऐसे का नाम था द पर्सन इज पॉलिटिकल. अच्छा, मैं जरा 1 मिनट अगर आप थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ. नीचे खलील रहमान कमर साहब मैं देख रहा हूँ, अगर ज्वाइन कराएं उन्हें. खलील रहमान अच्छा साहब आ गए, वो माइक पे आ गए. आप बात करें. जी थैंक यू. तो अब और जो मैंने अभी फायरस्टोन की जो बात की है वो फ्रॉइड की भी बड़ी तारीफ करती है. अब फ्रॉइड जो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाला, आपको पता है, वो इंसेस्ट, वो कहती है कि अगर आप अपनी माँ से माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, अब आप कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकते अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब अजीब सी थ्योरीज इन्होंने पेश की हैं जो मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग सोचते कहां से हैं. तो अल्टीमेट गोल इन सब का, ठीक है, जेंडर, जो बायोलॉजिकल जेंडर है उसको खत्म करना, जो आपका कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना, और इवन नेचर के लॉज को भी उसके अगेंस्ट हैं. अब आप देखें ना, जब इन्होंने साइडलाइन उसको कर दिया एवोल्यूशनरी, जो बायोलॉजिस्ट है रिचर्ड डॉकिंस, वो उन्होंने कहा 2 जेंडर है तो वो साइड पे हो गया. तो ये एक्चुअली इनका एंड गोल जो है जेंडर उसको खत्म कर देना और बायोलॉजिकल फैमिलीज को तबाह कर देना. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई. प्लीज. अच्छा, मैं I want to also give the mic to Maria. तो अगर कोई अपना माइक छोड़ दे
تو میں ماریا کو دے دوں اور پھر میں خلیل الرحمان صاحب کو کہوں کہ he can also shed some light on خلیل صاحب آپ نے السلام علیکم، آپ نے ذرا ہمیں لیٹ جوائن کیا. میں نے نا اس کا نام لکھا ہوا تھا فالتو فیمنزم اینڈ ہاؤ اٹس کنیکٹڈ یہ ٹو دا LGBTQ ایجنڈا. جی السلام علیکم ایوری بڈی. وعلیکم السلام. تو میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے جانکاری بھی حاصل کرنی ہے، تو مجھے ایک دو اسپیکرز کو سننے دیجیے پلیز. ٹھیک ہے. سو وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. Nadia, I want to bring that point where Mona left, how these people are getting jobs in government. ہم نے پچھلے ویک بھی جو اسپیس کی تھی اس کے اوپر آپ نے بڑا بریفلی وہ بتایا تھا، وہ فنڈنگ کا $350 million جو آئے ہیں اور جس طرح سے وہ آئے ہیں اور ان کا جو ایجنڈا ہے اور جیسے جیسے وہ اسپینڈ ہونے ہیں دے ہیولی فنڈیڈ. لیکن انہوں نے جو نیوکلیر فیملی والی بات کی، ہم نے ویسٹ میں وہ دیکھ رہے ہیں آج سارا پروپیگنڈا کیسے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وومنس کو. دین ناؤ دے آر موونگ ٹورڈز دی کڈس. دے آر لاسٹ عورت مارچ چیلنج یا جو فیمنسٹ مارچ یہاں پہ ویسٹ میں ہوئے ہیں، انہوں نے لٹرلی اسٹریٹس کے اوپر جو سلوگنز شاؤٹ کر رہے تھے وہ یہ تھے، وی آر ہیئر، وی آر کوئر اینڈ وی آر کمنگ فار یور چلڈرن. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. And I'm going to link that back to I'm going to link that back to the effort you guys have made last week. Scrap feast کی جو موومنٹ تھی اس کے اندر جو ینگ وومنز اور جو کڈس کو ایکسپلائٹ کرنے کا نیا انہوں نے رستہ کھولا ہے. تو دیز آل یہ جو ڈاٹس اگر ہم کلیکٹ کریں تو دے آر ہیویلی فنڈیڈ بائی دا ویسٹ ٹو ایکسپلائٹ آر nuclear family system and further down the line our children. So you cannot I think I'm sure you were there last week when we played their audios. So these are the women who are working currently in the government for the children, and those audios when they sit around among themselves and they talk about how to exploit children. So that's where it's going, which is very shocking for me. So خلیل صاحب کو اگر کیسر بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہے اور اس کے بعد خلیل بھائی کو سمجھ آ جائے گی. میں صرف نادیہ صرف ایک بات جو ہے نا میں چاہوں گا، اس سے پہلے معافی چاہتا ہوں، میں انٹرفیئر کر رہا ہوں. میری درخواست ہے اور بڑی ہاتھ جوڑ کی درخواست ہے، میری بات کا کوئی مانے. آپ جب یہ کچھ پیش کریں اس میں آپ لینگویج بھی بتا دیا کریں کہ ہم نے اردو میں بات کرنی ہے یا انگریزی میں. تو جب ہم اس طرح انگریزی اردو مکس میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا نہیں کہ ہم بھی کوئی لنگوسٹک ٹرانسجینڈر ہیں؟ مجھے پلیز اللہ کے واسطے میری بات سے کوئی برا نہ مانے، لیکن خدا کے واسطے ہم کتنے ہیں انگریزی بولنے والے؟ کیا یہ میسج اور جاننا ہے؟ ان کو نہیں سکھانا پڑھانا. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے سے خلیل صاحب میں واقعی کہہ رہا ہوں جی آئی تھنک ہمارے سے یہ بھی لے لیا گیا ہے نا، ہماری زبان تک لے لی گئی ہے. میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہمیں اتنا وہ جب ہم چھوٹے تھے تو اتنا وہ انفیریورٹی کمپلیکس دے دیا تھا کہ اپنی زبان سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں. میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں کہ اردو میں بات کروں، لیکن وہی ہے کیونکہ ان لاسٹ 20 سالوں میں ہمیں یہی سکھایا گیا کہ آپ فٹ نہیں کرو گے اگر آپ کا انگلش نہیں آتی. تو وہ واقعی ہم سب کے دماغ میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے. اور میں خود کہوں گی کہ نیکسٹ جنریشن کو تو اور بھی، نہ ان کو انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے، ان کا تو اور بھی برا حال ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی لینگویج میں بولیں اور باقی اردو میں ہی بولیں. تو بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. تو انشاءاللہ میں سب سے کہوں گی کہ ہمیں جتنا ہم اردو بولیں بہتر ہے، کیونکہ واقعی ہم نے میسج جن کو پہنچانا ہے وہ انگلش میں ہم پہنچا ہی نہیں سکیں گے. کیسر صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. نادیہ صرف ایک بات میں کر کے، چونکہ خلیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا بیس تھوڑا سا ذرا میں خلیل بھائی آپ ذرا جو بات ہے نا، کیونکہ یہ والی لڑائی ہماری کوئی پرانی ہے، اس وقت جو سمجھنے والی بات ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت 2013 میں جب آئی تھی تو اس وقت یہ لبرلز کا آپ ہمیں ذرا سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. وہ لبرل کا پہلا فیز تھا اور لبرل کے پہلے فیز میں انہوں نے باقاعدہ لانچ کون سے لوگ کیے تھے؟ افسار عالم سب سے پہلا، پیمرا کا چیئرمین سب سے پہلے انہوں نے لگایا. اور جب ہم نے اس کی تحقیق شروع کی اوپن سوسائٹی سے کیا تعلق تھا اس کا اور وہ کیا ایجنڈا لے کر آیا، میں نے اس وقت اس کو چیلنج کیا
اس کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی 2015 کی بات کر رہا ہوں، اور 2017 میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم اس کو ریموو میرٹ سے ہٹ کر، میرٹ پہ نہیں ہوا تھا، کرانے میں کامیاب ہو گئے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا، اب ذرا سمجھیے گا یہ اس کا سیکنڈ فیز، یعنی وہ جو لڑائی ہماری ہے، جو موجودہ اب جو گورنمنٹ اگلی جو آنی ہے وہ لبرل، یعنی انہی سوسائٹی، وہی لوگ جو ہم نے وہاں بڑی محنت کر کے ان لوگوں کو توڑا تھا وہ اب آگے آنے ہیں، اور اس میں ہماری کوٹے بھی فیسیلیٹیٹ کریں گی. میں لفظ فیسیلیٹیٹ کا استعمال کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ہم نے وہ باقی اوپن ڈسکشن ہو جائے گی شروع. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ اب سار عالم پھر دوبارہ کورٹ میں پیش ہوئے، آ کر ذکر کیا جی بڑی زیادتی ہوگی جناب، مجھے پتہ نہیں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے نکال دیا گیا، وہ تاریخ ساری میں نے وہ ایک ایک چیز سامنے وہ رکھ چکا ہوں کہ ہر سال عورت مارچ کے نام سے آہستہ آہستہ شروع ہو کے ہمیں پتہ تھا کہ یہ عورت مارچ سے آگے کی طرف جائیں گے. اب یہ اس سے اگلی فیز شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کو وقت سے پہلے کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. الیکشن آنے والے ہیں، الیکشن سے پہلے ذرا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس وقت جو لفظ ہے نا آپریشن رجیم چینج اور یہ سارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ سمجھ آئیں اس بات کو کہ اس وقت فوکس عمران خان کو دیکھیں. عمران خان نے کیا کام کیا؟ اسلامی فوبیا کی بات کی، اس نے فیملی بانڈنگ کی بات کی. حالانکہ ایک وقت اس نے ایسا ایک گزارا تھا، لیکن اس نے کمال کر دیا اس انسان نے کہ اس نے اس بات کو بڑے احسن طریقے سے عورت کی تعظیم کو، تکریم کو، رائٹس کو. اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو، جو کہ کچھ تھوڑے بہت مسائل تھے ایک اسپیشل کلاس کے حوالے سے، ہم نے اس میں بڑا کام کیا. ہم تو پچھلے کوئی 8 سالوں سے کہتے آئے ہیں کہ اور مسائل ہیں آپ کے، بتائیں آپ کے کون سے رائٹ نہیں ہیں، مردوں کے کون سے رائٹ نہیں ہے. ایک رائٹ رہتے تھے، یا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، وہ تھے ڈسیبل اور اسپیشل کے لیے. اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ قانون بنا دیا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، وہ باقاعدہ ہم نے اس پہ 2 سال پہلے قانون بن چکا ہے. اور اگین دیٹ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. انہوں نے بیٹھ کر اسپیشل بچوں کے لیے، چائلڈ کے لیے ایک خاص کلاس کو، ان کا رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو پارٹیسپیشن، ایجوکیشن، ڈفرینٹ رائٹس، ہمیں جہاں کمی محسوس ہوئی تو یہ اس وقت یہ باقاعدہ پوری کی گئی. وہ قانون بن گیا. قانون بننے کے بعد اس کے رولز ابھی کبھی کل ہی وہ نگران حکومت اپنے ذمہ لے رہی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کر دیا، انہوں نے نہیں کیا. اس کے پیچھے جو سارا جو ہے نا، یعنی اس چیز کو آخر میں سم اپ کرتے ہوئے کہ یہ بڑے پلان کے ساتھ ویری کیلکولیٹڈ موو لے کر چل رہے ہیں. اور اس میں ان کا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا 3 ادارے خاص طور پر ان کے انڈر رہنے ہیں. ایک تو ان کی اس طرح کی وزارتیں ہیومن رائٹس اور اس طرح کی یہ اپنا فیمنزم کے اس کانٹیکس میں یہ ان میں فوکس کیا ہوا ہے، ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دوسرا اگلا جو ادارہ ہے وہ پیمرا ہے، کہ پیمرا کے اوپر نظر ہے کہ پیمرا نے سارے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے، دیکھنا ہے. ان کی اس طرف بڑی واضح طور پر توجہ ہے. تیسرا، یعنی یہ ایک سوال ہے این جی اوز کے حوالے سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے، جو پیسہ آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کس طرح آگے جا رہا ہے، اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میری ٹیم اپنے تئیں کر رہی ہے، کچھ لکھ رہی ہے، کچھ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سمجھ آ سکے. لیکن وہ بہت سے لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کی بڑی محنت ساتھ رہی ہے، بہت سے ایکسپوز ہو چکی ہیں. یعنی اب سم اپ کرتے ہوئے کہ یہ اس کا سیکنڈ فیز شروع ہو چکا ہوا ہے. نواز شریف ایسے نہیں آ رہا. نواز شریف کے پیچھے یہ یاد رکھ لیجیے گا، وہ ڈیفینیٹلی جوئش لابی اپنی جگہ، وہ ساری چیزیں موجود ہے. لیکن ایک جو بات میں اپنے تجربے سے یا میری اپنی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ لوگ اس چیز کو بھی آگے لے کے چلنا چاہتے. تھینک یو. اوکے، تھینک یو. یہ جو بات ہے نا، جو کنیکشن ابھی ہم نے ایکچولی، اگر if you guys see کہ ہمارا ایک پیج ہے مدرس فار پاکستان، اس پہ ہم نے یہ پوری ریسرچ کر کے دکھایا ہے کہ جو پورن انڈسٹری ہے اور ساری جو فحاشی پھیلانے والی انڈسٹری، آپ کو پتہ ہے وہ آلموسٹ 99% از اونڈ بائی زائنسٹ. تو ریممبر، یہ ایک بہت ایجنڈا، فیمنزم، LGBTQ، ٹرانسجینڈر، یہ سب پورن، ان سب کو مکس کر کے یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور اٹیک وہی ہے فیملی کو. آپ پہلے پہلے آدمیوں کو ان کی مردانگی ختم کرو ان اے وے کہ ان کو یہی ٹاکسک کہہ دو کہ جی آدمی ہونا تو ٹاکسک ہے. پہلے اس طرح خراب کرو، پھر آپ آج کل یہ جو ٹرانسجینڈر ہے یہ تو ڈائریکٹ اٹیک مدرس پہ ہے نا. تو یہ وہی فیملی یونٹ کو توڑنا ان کا مین چیز ہے. اور یہ سب ایجنڈا انفارچونیٹلی جو ہم نے ریسرچ ساری کی ہے وہ ساری زائنسٹ پھیلا رہے ہیں، اور وہ بہت سکسیسفل ہو رہے ہیں. کیسے صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کافی دیر سے، آپ پلیز لے لیں مائک. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ایک چیز عام طور پہ ہماری جو اس طرح کی جو محافل ہوتی ہیں آن لائن، اس میں ایک چیز رہ جاتی ہے.
تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اظہر صدیق صاحب نے جو باتیں کہی ہیں میں اس پہ تھوڑا سا میں ایک بلڈ کرنا چاہوں گا، بلکہ تعمیر کرنا چاہوں گا خلیل الرحمان قمر صاحب کہ لسانی ٹرانسجینڈر نہیں بننا آج۔ اظہر صاحب نے جو فرمایا کہ عدالتیں اس کو سپورٹ کریں گی، اظہر صاحب بہت بہتر طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں کہ عدالتوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ جو پیمرا ورسز ARY کیس ہے، اس میں جو ججز کے جو کامنٹس ہیں یہ انسان کو اندر سے ہلا دینے والے ہیں۔ وہ ججمنٹ اگر آپ پڑھیں کہ کس لیول پہ جا کے انہوں نے یعنی کہ UK میں سپریم کورٹ کی جو ایک لیڈی جسٹس ہیل ہیں، وہ اس طرح سے سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتی ہیں جس کا لا سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ سوسائٹی اور مورالٹی سے ہوتا ہے، یا میں نے اس ججمنٹ میں دیکھی ہیں اس لیول کی سٹیٹمنٹس۔ اینڈ جہاں تک میری سمجھ ہے، اگرچہ یہ آبیٹر ہے لیکن شاید پاکستان کی جو جونیئر عدالتیں ہیں ان پہ سپریم کورٹ کا آبیٹر شاید کچھ نہ کچھ بائنڈنگ افیکٹ رکھتا ہے۔ اگر صاحب سے جس ریکویسٹ ہے اس پہ اگر ہمیں بہتر گائڈ کر سکیں، میری اس پہ معلومات جو ہیں وہ تھوڑی سی کم ہے۔ اچھا، جو اصل بات میں بیچ میں کہنا چاہتا تھا کہ اس طرح کی محافل میں ہم ایک چیز ہمیشہ مس کر دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہمارا اپنا رویہ۔ ہم میری پاکستان کے یا دنیا بھر کے فیمنسٹ سے نہیں بنتی، ڈبیٹس ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تحریریں ہوتی ہیں، جس طرح کی ہے، لیکن اس حقیقت کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اسلامی قوانین کے مطابق پاکستان میں عورتوں کو ان کے وہ حقوق دیے ہوئے ہوتے جو ان کو دے کے ہم نے کوئی ان پہ احسان نہیں کرنا تھا، بلکہ ان کے رب کے دیے ہوئے حقوق ہیں جو ہم نے صرف پاس آن کرنے تھے، ضبط نہیں کرنے تھے۔ اگر ہم وہ کر لیتے تو یہ اسپیسز نہ بنتی۔ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں عورت پر تشدد ہوتا ہے، تعلیم کا اس کو وہ حق نہیں دیا جاتا جو اس کو مذہب نے دیا ہوا ہے، جو دین نے دیا ہے، گھریلو معاملات میں اس کو وہ حق نہیں ہے جو اس کے رب نے اس کو دیا ہوا ہے۔ ہم نے یہ چیزیں جب آن نہیں کریں گے تو ہم اس مسئلے کو کبھی حل بھی نہیں کر پائیں گے۔ صرف فیمنسٹ پہ الزام تو کرنا ہی ہے، ساری سچائی ہے، میری تحقیق رہتی ہے، میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ صرف الزام ہی ہے، اوبیسلی ٹائم لگتا ہے، گھنٹوں لگتے ہیں اس پہ ریسرچ کر کے ڈیٹا بیس سامنے آتا ہے، لیکن اس کو انالوجی کے طور پہ اگر اس طرح سے سمجھیں کہ جو بیماری ہے اس کی تشخیص کی حد تک تو ہمارے لبرلز، ہمارے فیمنسٹ وہ کافی حد تک جو باتیں بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ یہ واقعی مسائل پائے جاتے ہیں، لیکن جو اس کا علاج وہ سجیسٹ کرتے ہیں وہ زہر قاتل ہے۔ یعنی کہ بخار کا وہ ٹھیک تشخیص کرتے ہیں کہ بخار ہے، لیکن بخار کا علاج وہ زہر کی صورت میں سجیسٹ کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کہ ہمیں اس پہ ضرور اعتراض کرنا چاہیے کہ آپ کا جو مجوزہ علاج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیماری ہے اس کا اعتراف کرنا، ایکنالج کرنا، اس کے بغیر بھی ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو میری یہ اور میں چونکہ مرد ہوں تو اس لیے میں ویسے مرد ہی بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جو عام طور پہ سوسائٹی میں، معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو پسند کرتا ہے۔ وی ہیو ٹو اکنالج دس، یہ مسئلہ ہے۔ پھر ہم جب سے اکنالج کریں گے، مسئلہ سمجھیں گے تو اسے پھر ہم حل بھی کریں گے۔ جب حل کریں گے تو وہ سپیسز نہیں بنیں گی جس کو یہ طبقہ باہر سے ایکسپلوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میری ایک درخواست تھی کہ اس چیز کو بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں ماریہ صاحبہ، ناجیہ بہن، نیکسٹ ٹائم اگر آپ ایک اسپیس اس چیز پہ کریں کہ ہمارے سوسائٹی میں آخرکار کیا وجہ ہے کہ عورت کو اس کے وہ شرعی حقوق نہیں ملتے، تو میرے خیال میں ہم فیمنسٹ کو آدھی سے زیادہ تو ان کا کیس ہم اسے لے لیں گے واپس۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ کیسر صاحب، ایز یوزول آپ بہت ہی اچھی اور کلیئر بات کرتے ہیں۔ خلیل الرحمان صاحب، آپ کچھ اس وقت کہنا چاہیں گے یا تھوڑی دیر اور آپ سننا چاہیں گے پہلے؟ میں تھینک یو ویری مچ۔ میں نا ہمیشہ پرابلمس کی بات نہیں کرتا ہوں، میں مسائل کی جگہ ان کے ارتقائی وجوہات کی بات کرتا ہوں، ان کے ہونے کا جو سبب ہے۔ میں آپ سے پتہ نہیں، میں آپ سے تو شاید پہلی اسپیس میں آیا ہوں آج میں، لیکن میں بہت دیر سے یہ چیخ رہا ہوں کہ سمجھنا ہوگا ہمیں کسی دوسرے طریقے سے اس کو۔ آپ ایک انتہا درجے کی بھکاری قوم ہے، آپ پر کوئی بھی چیز لاد دی جائے گی اور آپ کو وہ ماننی پڑے گی۔ مجھے بتائیے، جس ملک میں ہر چوتھی بات پر جہاد شروع ہو جاتا تھا، وہاں اس اتنے بڑے ایشو کے اوپر کوئی ہے دینی جماعت جو نکل کے باہر آئی ہو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس نے ہمارے فیملی فیبرک کو، ہماری خاندانی جو برسوں سے بنی ہوئی جو ہماری
بساط ہے خاندانی، اس کو الٹا تلپٹ کر ڈالے گی، اور اپنی سی جو کوشش ہے اس میں وہ کہیں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتائیے، اس پر بحثیں کرنے کی بجائے اور ان کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے ہم ان کو آنے ہاتھوں سے نپٹ کیوں نہیں رہے؟ ہم اتنا سرنڈر کیوں کر رہے ہیں ان کے سامنے؟ ہم ان کو اتنا بڑا موضوع کیوں بنا رہے ہیں کہ میں بھی اس کے بارے میں تحقیق کروں اور میں ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھوں جو قبرستانوں سے نکال کے بچوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے، یا ایک عورت جو 30 دن گھر میں پڑی رہی اور وہ تھی اس کی پریچر۔ تو مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت ٹھیک سے معلوم ہے کہ میرے ہاں جو ہمارے فیملی فیبرک کی نشات ثانی ہے وہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے علم کے حوالے سے کوئی کیوں نہیں بات کر رہا؟ اور ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے کہ اجتماعی طور پر ہم کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں ریاستی پلیٹ فارم سے یہ سمجھایا تو جائے کہ یہ کیا ہے جو آپ جس کا دخول آپ میری سوسائٹی میں کرنا چاہتے ہیں، اور کس بنیاد پر، اور کون سی اس کی اخلاقی اور شرعی اور قانونی حیثیت ہے۔ لیکن ڈرے جا رہے ہیں آپ سب لوگ، انگریزی میں ڈرتے ہیں آپ۔ میں چونکہ اس طرح کا ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں میں علامہ بنوں؟ مجھے ان کو کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو شدت سے احساس ہے اس بات کا کہ اگر میں خود کو نہیں پڑھ پاؤں گا تو میں کسی کو بھی نہیں پڑھ پاؤں گا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسروں کو پڑھنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ بھگت رہے۔ آج ہمارے پاس نہ آپ کے پاس کوئی سلیبس اپنا ہے، نہ آتھر اپنا ہے، نہ کورسز آپ کے اپنے ہیں۔ اس کے بعد آپ ٹرانسجینڈر کی گھٹیا سلوگن کو کمبیٹ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے اتنی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کر پائیں گے ہم؟ آپ ان سلیبس کو یاد کیجئے، ان چیزوں کو یاد کیجئے جو آپ کے ہاں باقاعدہ اندر داخل کی گئی ہیں، اور آج آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ who are you، کون لوگ ہیں آپ کی جو اساس ہے وہ کیا ہے، اور جتنی بڑی آپ کی اساس ہے اس پر آپ فخر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ہر بندہ، مطلب میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، میں بھی انگریزی بولتا ہوں، میں تو غصے میں بولتا ہوں ہمیشہ، مجھے کو موقع مل جائے، ہم ایک دوسرے سے انگریزیاں بول بول کے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں۔ او بھائی خدا کے واسطے پہلے اپنی زبان پر تو فخر کرنا سیکھیے، پھر ہم سارے مسئلے آہستہ آہستہ سلجھانے لگ جائیں گے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز ہے فخر کرنے کے لیے؟ نہ کاروبار ہمارے پاس ہیں، فیکٹریوں کی جگہ آپ کے ہاں شادی ہال کھل رہے ہیں۔ آپ بے بس قوم جو ہے اس کے اوپر یاد رکھیے گا ہر چیز نافذ کر دی جاتی۔ آپ بھکاری کو دیکھیے، ہم جو سارے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے یا اپنے اپنے اندر ہی کہیں جھانک کر سوچئے، ہم بھکاریوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، ٹکے کی عزت نہیں کرتے ہم۔ اب ایک بھکاری کو کہیے تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا، میں تمہیں 1000 کا نوٹ دے دوں گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہم وہ والے بھکاری ہیں جن کو کچھ زیادہ ڈالر دے دو تو ہم ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہم تو 2 ٹانگیں بھی ہوا میں اچھال کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور وہ کیے ہیں ہم نے۔ سلیبس آپ کا اپنا نہیں ہے، نارمز آپ بورو کر رہے ہیں، پیسہ آپ بورو کر رہے ہیں۔ یار آپ سوچتے ہو کہ آپ ایسے ایک چھوٹے سے گروہ سے خوفزدہ ہو کے آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ لڑ نہیں پائیں گے؟ اپنے اندر کہیں کریکشنز کی ضرورت ہے ہمیں۔ کوئی تو صورت ہو کہ مجھے پتا ہو کہ میں آپ مجھ پر فخر کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہے۔ مجھے کیوں کوٹ کرنا پڑتا ہے میں اپنے پڑھاکو ہونے کے لیے کہ میں نے فلاں کو پڑھا ہوا ہے؟ میری جوتی کی نوک ہے پہ ہے سر، میں تو نہیں پڑھتا کسی کو۔ اللہ has given me a lot، اور یہ سب کو دیا ہوا اس نے۔ ہم کہیں اس بھیڑ چال میں مارے گئے ہیں کہ ہم کسی کو پڑھیں گے نہیں تو ہم عالم نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹرانسجینڈر کے معاملے اس طرح حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ پر کوئی یہ مسئلہ ختم ہوگا، دوسرا لاد دیا جائے گا۔ ہاں بھکاریوں کو تو ہم نے نچوانا ہے۔ یہاں بیٹھ کے سپیس کیجئے، اپنے لوگوں کو بتائیے کہ اللہ کے واسطے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ بھیک مانگ کر نہ قوموں نے کچھ کیا ہے، نہ کچھ کر پائی ہے، نہ کر پائیں گی۔
بھیک مانگنے والی قومیں ایک پیراسائٹس ہوتی ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں، ہم کسی زمانے میں اس کو کچھ نئے نئے نام رکھے ہوئے تھے. یہ پیراسائٹس جو ہیں ان کے نہ قوانین ہوتے ہیں، نہ آئین ہوتے ہیں، نہ ریگولیشنز ہوتی ہیں. ان کو ان کے کھلانے والے ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، میں نے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے 2 گاڑیاں رکھی، تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ بڑے آزاد قوم ہیں. نہ 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 نہ، ہماری تو انگریز سے جانی چھوٹ رہی ہے. اور یاد رکھیے گا یہی تو وہ سکوم ہے جو آپ کی رگو پے میں سرایت کر گیا ہے، اور آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور آپ فخر سے کہتے ہیں میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اردو بول لیا کروں. کیوں بھائی؟ آپ پر تو فرض ہے. آپ نے اپنی زبان کو اپنی ماں کو کوجی سمجھ کے کسی کی سونی ماں سے وٹانے کی کوشش کی ہوئی ہے، اس کی سزا بھگت رہے ہیں. میں اللہ جانتا ہے آپ لوگوں کو اتنی میں درستی سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے اپنے، اور درد کہیں وہی ہے کہ اس معاملے کا سلجھاؤ نکلا ہے. اس لیے میری کسی بات کا برا نہ مانیے گا. میری طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے اس کے بعد جس سے مجھے کوئی رگیدنا اور رگیدتا رہے، بس یاد رکھیے گا میں آپ کے پاس آپ سے سچ بول کر رخصت ہو رہا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، بٹ یس اٹس ہم لوگ سب کے لیے یہ سوچنے کا ہے کہ ہم لوگ واقعی اپنے ہر چیز کو بھولتے جا سوری رہے کلامی کی معذرت، بہت ہیں. جی معافی چاہتا. اس سے پہلے کہ خلیل صاحب چلے جائیں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آئی ڈس ایگری ود ہم. باقی اچھا ظاہر سی بات وہ رکیں گے نہیں، لیکن جب میری باری آئے گی تو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. بٹ ان ہز پریزنس آئی ووڈ لائک ٹو رجسٹر مائی ڈس ایگری I ود think وہ تو مائی. چلے گئے جیسے صاحب. I think he said کہ he is not well تو وہ چلے گئے ہیں. جی میں شور آپ اس لیے میں نے چھلانگ لگائی تھی کہ ان کے ہوتے کہہ رہے تھے، بٹ آئی تھنک نہیں وہ اینی وے چلے جب گئے ہیں. میری باری آئے گی تو میں ایکسپلین کروں گا اپنا پوائنٹ. ٹھیک ہے. عافیہ you would like to say something please. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی السلام علیکم. کین ایوری ون ہیئر می؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا، میں کیسر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے مرد ہونے کے ناطے اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا، تو میں عورتوں کے بہاف پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ فیمنزم کا ایک جو بڑا آپ کہہ لیں فلا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ری ایکٹ کر رہے ہیں اس سارے استحصال کے خلاف جو آپ کے ساتھ ہوا، اور وہ ری ایکشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس استحصال میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن رہا ہے. آپ کوئی بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ رضوانہ کا ہو، چاہے وہ فاطمہ فریدہ کا ہو، کوئی بھی کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہیں نہ کہیں کڑی اس چیز سے ضرور ملتی ہے کہ خواتین بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں جو استحصال کرتی ہیں. لہٰذا استحصال جو ہے اس کا روٹ کاز جینڈر نہیں ہے. بیسیکلی طاقت جو ہے یا پاور ہے اس کا وہ ایک مینیفیسٹیشن ہے استحصال کی. یعنی کہ جو بھی انسان طاقتور ہے اور ظالم ہے تو وہ استحصال کرے گا دوسرے کا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. فیمنزم اس چیز کو نہیں دیکھتی. فیمنزم یہ دیکھتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کیسے منوائیں، ہم کیسے ایکول ہوں، اور اس میں وہ یہ، اور جو خواتین اگر اس طرح سے ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ پیٹریارکل خواتین ہیں جو ان سے اگری نہیں کرتی، تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے. مجھے لگتا ہے کہ صدیوں سے جو خواتین کا استحصال ہوتا آیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم فیمنسٹ بن جائیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مرد اپنی حیثیت سے سمجھیں کہ عورتوں کو کس طرح سے اپرچونٹیز دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اور عورت یہ سمجھے کہ وہ اس معاشرے میں ایک اکیلی فرد یا اکیلی یونٹ نہیں ہے. ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، آگے بڑھے، لیڈنگ پوزیشنز لے، اور ریزنٹمنٹ اپنے اندر سے نکالے. جو تلخی اس کے اندر ہے وہ اپنے اندر سے نکالے. میں فیمنسٹ کے جو سلوگنز دیکھتی ہوں یا ان کی تصاویر دیکھتی ہوں، ان کے پوسٹر دیکھتی ہوں، اس میں اس قدر غصہ ہے، اس قدر اگریشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگریشن
ہمارا کوئی مسئلے حل کرنے والا ہے، ورنہ ہم پیٹریارکی سے میٹریارکی کی طرف چلے جائیں گے، پدر شاہی سے ہم مادر شاہی کی طرف چلے جائیں گے. سو بس مجھے یہ کہنا تھا کہ عورت ہونے کے ناطے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی علیحدہ یونٹس نہیں ہیں جو آپس میں انڈیپینڈنٹ ہو کے تو سیلف سسٹیننگ ہو جائیں گے. ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہمیں ہے اس معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے، اس معاشرے کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنے کے لیے، اور ایک مضبوط فیملی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تھینک یو. ٹھیک ہے، تھینک یو عافیہ. آتا یو وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ؟ یس ناجیہ جی، تھینک یو. کیسر بھائی، آپ نے جو خلیل خان صاحب کی باتوں سے مجھے بھی بہت زیادہ اعتراض ہوگا. انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں بولی ہیں، لیکن جس طرح آواز ان کی ٹھیک تھا. اب جیسے انہوں نے اردو پہ اور انگلش پہ بات کی ہے، he was coming from پلیز عاطر پلیز، وہ گیسٹ ہیں، ایسا مت کرو. اٹس اوکے ایک سیکنڈ. عاطر، وی کین بیک چینل پہ کر سکتے ہیں پلیز. نہیں عاطر بھائی، نہیں کرنی چاہیے، ریکارڈ اسپیس ایسا نہیں کریں ایک پلیز. سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ پلیز ہولڈ آن. سو ہاں آتے ویسے ایکچولی واٹ اٹ از کہ اگر وہ ہوتے ہیں نا تو ہم آرام سے ان سے، کہ ان کو بھی موقع ملتا نا پھر بولنے کا. ہم ان کی کچھ باتوں سے اگری کرتے ہیں، کچھ ڈس ایگری. کسی کے پیچھے میں بات کیسر بھائی کو ایڈریس کر رہا ہوں. سوری. ہاں کیسر بھائی ادھر ہی بیٹھے، میں ان کو ایڈریس کرنے لگا. ہر ریزننگ، ہاں میں انہیں کو ایڈریس کرنے لگا، میں خلیل بھائی کو ایڈریس کرنے لگا. اچھا، ریزننگ کی طرف آ رہا تھا. اسپیس کی اصل ریزننگ کیا تھی؟ اسپیس کی اصل ریزننگ یہی تھی کہ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وجہ سب سے بڑی ریزن اس کی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو بہت سارے ٹرینڈز ہیں نا، ہمارے سوشل ٹرینڈز یا ہمارے فیشن ٹرینڈز، وہ ویسٹ سے انفلوئنس ہے. ابھی یہ جو نیا ٹرینڈ ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ کریپنگ آن ٹو آر سوشل فیبرک، اور یہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ فنڈڈ بھی ہو رہے ہیں، جو جیسے ہم نے پہلے بات کی ارلیاں. سو ان کی باتیں ایک لحاظ سے ٹھیک تھیں، ہمیں چیز دیکھ لینی چاہیے. آپ نے جو بات کی ہے، ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کر رہے ہیں، ریاست کے جو حالات تو ہیں وہ ہیں. اب ہم بیٹھ کے یہاں پہ ریاست کو بلیم تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی کیپیسٹی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں ادراک ہے اسلام کے اندر کیا کیا چیزیں عورتوں کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے جو کی گئیں، وہ دے آر دا بیسٹ ون، ہمیں اس کا ادراک ہے. لیکن اب ان کی زبان کے اندر اور ان کے اندر رہ کے ان کی برائیوں کو اور ان کے آنے والے جو پلان ہیں ان کو ایکسپلور کرنا اور ان کو اس کے اوپر روشنی ڈالنا، یہ اصل مقصد ہے. کیونکہ یہاں سے جو ٹرینڈ ہم نے دیکھے 10 سال پہلے، یہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، وہی آج ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ فنڈڈ ہیں ادھر سے. تو میں اس کی طرف واپس لے کے آنا چاہ رہا تھا، جس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں ایل جی بی. یہ ادھر رک نہیں رہا، یہ LGBTQ+، اس سے آگے میں جدھر دیکھ رہا ہوں یہ جا رہا ہوں. صرف فیملی، نیوکلیر فیملی توڑنا نہیں، بچوں کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں، اندر جا کے یہ وومنز ٹرانسجینڈر کی طرف لے کے آتا ہوں. اس کو نیکسٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے، دے آر گیٹنگ انٹو ویمن اسپیسز. اب وہ عورتیں جو ریئل عورتیں ہیں وہ تنگ آ رہی ہیں ان سے، کیونکہ یہ ان کی بیڈ رومز اور باتھ رومز اور ان کے اسپورٹس اور ان کی جگہ کوٹا سسٹم، یہ ادھر گھس رہے ہیں. سو اٹ از گوئنگ ٹو کم بیک towards a privileged man. If I'm a privileged man and I have money, I can feel anything. I can feel like a woman tomorrow, and I can raise my voice, or let me get into their toilets and bedroom and their quotas. So نیا ٹرینڈ یہ سیٹ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے ٹرانسجینڈر کے ایک اسکار فسٹ کی جو موومنٹ ہونے جا رہی تھی پنجاب کے اندر، اس کو کاؤنٹر کیا ہے. تو اپنی کیپیسٹی میں نیکسٹ سوشل ٹرینڈ دیکھتے ہوئے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس پہ اگین اس پہ روشنی ڈال کے تو اس کو اسٹاپ جتنی حد تک کرنا کیا جا سکتا ہے اس کو کرنا. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. میں خلیل الرحمان کو یا آپ کو وہ نہیں کرنے لگا تھا. ہاں ہماری ریزننگ یہ ہے آج کی اسپیس کی اور اس کی ایفرٹ کی. اور جی بالکل. آئی تھنک انہیں شروع سے ہماری وہ ہی ڈزنٹ نو نا، ہم تو ریگولر اسپیس کرتے رہتے ہیں. تو کیسر صاحب آپ تھوڑا، obviously guys بہت لمبی ہو رہی ہے اسپیس، تو ہم تھوڑی سی اور بات کر کے پھر we'll wrap it up. کیسر صاحب آپ پلیز اپنا دیں، اور پھر لاسٹ ہم لوگ تھوڑے سے کامنٹس آپ سے لے کے پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. جی ضرور، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ایک ورڈ ہے نا اختلاف، اینڈ اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ کنوٹیشن ٹو اٹ، کہ شاید ہم اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ ذاتیات پہ آنے لگے ہیں. نہیں، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ ایک نیریٹو انہوں نے دیا ہے، اینڈ اٹ ہیز اے پوٹینشیل کہ شاید اس سے کچھ نہ کچھ شاید نا امیدی پھیلے. تو میں اس کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں.
एंड इन डिफेंस ऑफ खलील साहब, शायद वो चूंकि मसरूफ आदमी हैं इन मामलात से, उस तरह से शायद बाखबर नहीं है, देयरफॉर जो उन्होंने कहा बड़े दर्द दिल से कहा, एंड दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड. डिसएग्रीमेंट मेरा इस चीज़ पे है कि देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चूंकि पैसे कम हैं, देयरफॉर पाकिस्तान ने उनकी हर बात ही माननी है. दुनिया में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, साउथ अमेरिकन मॉडल सॉरी मौजूद है कि जहाँ पे ऐसे ही इंटरनेशनल मालियाती इदारों ने, IMF एंड साउथ फोर्स ने प्रेशर डाल के वहाँ पे बहुत कुछ लाने की कोशिश की, लेकिन पीपल रोज अप टू इट कि ये पैसे हमें नहीं मिले, जिन सियासी पार्टियों को आपने दिए हैं उनके ये एसेट्स हैं, आप बेचें जो मर्जी करें, भाई हमारे से कोई लेना देना नहीं है. हम उससे करीब करीब मिलता जुलता हम काम कर रहे हैं. हम ट्रांसजेंडर्स एक्ट, सारी ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्रीज, ओवरसीज के लोग, अदालतों में हम जब फेडरल शरिया कोर्ट जाते थे तो वहाँ पे वेस्ट के लोग बैठे हुए होते थे. यानी ये सारे का सारा होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो केस विन किया. उनको एक लीगल लूप होल के पीछे छुपना पड़ा, और वो भी उस पर भी उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे. एट द सेम टाइम हमने भी स्क्रैप फेस्ट की बात हो रही थी, उस पे पिछला जो कराची वाला था वो भी हमने लीगल तरीके से रोका. मैं लोगों के सामने ये एक पुरुम्मीद बात रखना चाहता हूँ कि वी आर नॉट एज बाउंड एज पीपल थिंक वी आर. अपनी कैपेसिटी में हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. और माइंड यू कि हम इसमें कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से नहीं करें, जो अमेरिका की खबर आती है ना उस तरह से कि $200 मिलियन फ्रांको उसके लिए आ रहा है और $25,000 पर ऑर्गेनाइजेशन फ्रांको दे रहे हैं. वी डोंट हैव एक्सेस टू एनी दैट टाइप ऑफ फंड. लेकिन हमारे पास एक विल है, हमारे पास कैपेसिटी जो है वो लोगों को जोड़ने की है, उनको हम जोड़ते हैं. एंड वी हैव अचीव्ड सम रिमार्केबल थिंग्स अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट. तो मैं सिर्फ ये चीज़ सामने रखना चाहता हूँ कि ठीक है, सबको गुस्सा आता है, परेशानी होती है, एंड ऑल दैट, लेकिन लुक व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू सो फार. अल्हम्दुलिल्लाह, shout.pk में उनको मैसिव शाउट आउट देना चाहता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ तहरीर के जरिए जितनी अवेयरनेस फैलाई, बल्कि उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए उन्होंने कराची में फ्री हॉस्पिटल भी बना दिया कि आप आएँ. माशरे में अगर आपको दूसरी पार्टी अपनी तरफ लेके जाती है और हम जिस प्रस्ती और सेक्स वर्क वगैरह कराती है, बिकॉज nobody owns you in the society, तो आप उनके पास ना जाएं. आप शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर ज़िंदगी गुजारें. जो भी आपके मेडिकल चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम करते हैं. दिस इज समथिंग वी बीन एबल टू डू, और मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. ये ज़रूरी है, वो स्पेसेस पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं. It's not all doom and gloom. We have done some amazing things, and there's a lot more to come, inshallah. जी यार, that's बिल्कुल सही कि हम मायूसी सिर्फ नहीं है, बाकी आप लोगों ने, आप जो कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस फैला रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं, तो उससे बहुत अवेयरनेस फैल गई है लोगों में. कैसे साहब, अगर आपने नोटिस किया होगा, लोगों को अब एटलीस्ट समझ आ गई है कि इंटरसेक्स क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है, LGBTQ एजेंडा क्या है. वो आप सबकी एफर्ट, हम सब की टुगेदर, हम 1 साल से लगे हुए हैं. आपकी जो बात कि हम सब तो वी आर, हमें कोई फंडिंग नहीं आ रही, हमें कोई पैसे नहीं मिले, जो इन सब का सिर्फ काम है LGBTQ एजेंडा फैलाना. हम लोग तो अपने काम कर रहे हैं, अपनी वी हैव टू अर्न आवर लिविंग, और साथ साथ हम एक ये फितने को फाइट कर रहे हैं. सो बिकॉज बहुत लंबी स्पेस हो गई है, थोड़ा सा मैं ले लूं. आमना, आप थोड़ा सा कह दो. गुलाम अब्बास, आपने काफी देर से प्लीज, मैं बात करना चाहूंगा. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब आए. एक्चुअली स्पेस में ग्लिच चल रहा है और मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, हमें माइक क्यों नहीं मिल रहा. तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे खुद नहीं मिल रहा तो मैं आपको कैसे ऑफर कर सकता हूँ. जी, आई एम रियली सॉरी, देयर इज अ ग्लिच. हाँ, मैं सबको बता दूं, मेरे से को-होस्ट नहीं ऐड हो रहे, माइक बार-बार सबसे फॉल हो रहा है. सो आई डोंट नो क्या ग्लिच है. आई हैव बीन ट्राइंग कि मैं को-होस्ट कर सकूं ताकि दे कैन हेल्प मी विद द माइक. मैं देती हूँ, वो माइक खत्म हो जाता है, फिर मैं देती हूँ, खत्म हो जाता है. सो आई एम रियली सॉरी जो भी ग्लिच है. एक आमना, आप और गुलाम अब्बास, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, आप बोल लें, फिर मैं एक और मैं बात करना चाह रहा था नाजिया, वो ये है कि एक्चुअली हमारा जो, मैं आपके साथ सबके साथ अभी स्पेस के बारे में डिस्कशन हुआ, हमारा मकसद इस स्पेस में ये था कि जितने भी इस बेहयाई के खिलाफ हैं ग्रुप्स, उन सबको इकट्ठा किया जाए और वो मिलकर अपनी एक आवाज़ जो है ना वो बुलंद करें. तो हर बंदा मतलब उसी इंटेलेक्ट लेवल का नहीं होता, किसकी, आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा ना मैनेज किया करें. तो ये मैं कहना चाहूँगा. दूसरा एक और है, कैसर भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हमने इन फेमिनिस्ट को ना काफ़ी अरसा सुना है. इवन कि मैं खुद 2
2 سال یہ اسپیسز ہوسٹ کرتا رہا ہوں, خلیل صاحب بھی آتے رہے, لیکن دا وے وہ یہاں پہ جیسی باتیں کرتی رہی ہیں, میں اگر ان کی ریکارڈنگ یہاں پہ چلائے نا تو میرے خیال سے کوئی خواتین بیٹھ کے یہ وہ سن نہیں سکتی کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اور خلیل صاحب نے اس ٹائم پہ ان کو نا رسپانس کرتے رہے, اور وہ ہماری آواز کو مطلب ہماری آواز بنی ہے. وہ ان میں میر میک صاحب تھے, خلیل صاحب سے جویری آپی بھی آتی رہی ہیں, ایڈی بھائی بھی تھے, نیچے محمد افضل خان بیٹھے ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ تھے, کاشف بھائی بھی. تو اس وجہ سے شاید انہوں نے کچھ سخت بات کی, مجھے تو میں نے بالکل سپیس نہیں سنی, تو میں اگر کہ انہوں نے کچھ سخت بات کی ہے تو معذرت کروں گا, لیکن کیا ہے کہ ہم نے پہلے ان کو بہت سنا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ڈیبیٹس کی ہوئی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, تو یہ ہمارے لیے ایک مشکل بنا. لیکن آپ جس طرح کیسر بھائی, ماریا بھی, مشی خان, ناجیہ آپی جیسے مطلب آپ کا لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر بھی ہے, اور آپ تھوڑا سا اس طریقے, کیونکہ آپ نے انہوں پہلے سنا نہیں ہوا. تو پلیز سارے لوگ, میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز سارے لوگ مل کے اپنی جو کسی کو کوئی اختلاف ہے تو اس کو چھوڑ کے سارے لوگ مل کے اس بے حیائی کے خلاف ایک آواز بنے, اور ان کا نا جس طرح ہم نے یہ اسکریپ والا جو ان کا فنکشن تھا وہ بین کروایا, تو اگر یہ اس طرح کے کوئی فنکشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ہم بین کریں. شکریہ. جی سر, میں خلیل صاحب نے پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو انہوں نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے کوئی سخت بات کی ہے, آئی ڈونٹ تھنک انہوں نے سخت بات کی ہے, صرف ان کے پوائنٹ کے سامنے ایک پوائنٹ کہ دیر از اے لوٹ آف ہوپ. باقی جو آپ نے ہماری باتیں کی ہیں اور آپ نے بتایا کہ پہلے کے جو لوگ تھے وہ کرتے, آئی تھنک دا ڈفرنس ہے کہ آپ لوگ فرسٹ ویو اینٹی فیمنسٹ تھے, ہم سیکنڈ ویو اینٹی فیمنسٹ ہیں. سو دیر از سم کائنڈ آف ڈفرنس ان دیٹ ریگارڈ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں. بالکل انشاءاللہ. غلام بس اب سوری, جلدی سے آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا, آپ تھوڑا سا بول لیں, پھر میں ریپ کرتے ہیں آمنہ سے, ماریا سے اور مشی سے, تھوڑے سے لاسٹ لیتے ہیں. جی بہت شکریہ نازیہ. سب سے پہلے تو سب کو میرا السلام, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. جی کیسر بھائی, میں ایک چھوٹا سا ایک میرا کویسچن تھا کہ دیکھیں جو ہم لوگ ادھر یورپ میں یا امریکہ میں ہیں, تو جب ہم اسکولوں میں کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کو یہ سبجیکٹ نہ پڑھایا جائے جس میں وہ LGBT کی بیسکلی تعلیم دے رہی ہیں, لیکن وہ ہمیں اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں تو ابھی یہ لا بھی موجود ہے, آپ کے ملک میں تو یہ سارے چیز کام ہوتے ہیں. بالخصوص ہمارے مدرسوں کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پہ ہم جنس پرستی ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح سٹاپ کیا جائے جو مدرسوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں مدرسوں میں چل رہی ہیں ابھی تک. تو اس کے لیے کوئی آج تک کوئی حالانکہ قانون تو موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن کوئی اس طرح کا امپلیمنٹ نہیں ہوا قانون پہ کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ مدرسوں میں ہم جنس پرستی نہیں ہوتی ہے. دی کنسنشول ریلیشن شپ از ون تھنگ, اور بچوں سے زیادتی کرنا ایک اور چیز ہے, کیونکہ بچوں پہ آپ کی ایک سائیکولوجیکل ڈومیننس ہوتی ہے, تو چائلڈ ابیوز ہے. اینڈ آئی couldn't agree more. میں ابھی بھی ایک مدرسے میں ان کی اعلیٰ انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ میں یہی باتیں کہہ رہا تھا کہ لک, جب تک ہم پبلکلی سزائیں نہیں دیں گے تب تک یہ مسئلہ بنا رہے گا. کسی مولوی صاحب نے جس نے ایسی حرکت کیا اس کو مدرسے سے صرف نکال دینا, وہ دیٹس ناٹ گڈ انف. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اب یہ کام پاکستان میں آہستہ آہستہ اس کا کاؤنٹر مدرسوں نے خود کرنا شروع کر دیا. ابھی ریسنٹ ایک کیس ہے جہاں پہ ایسا ہوا تھا, جہاں پہ مدرسے نے مل کے, وہ آدمی بھاگ گیا تھا, مدرسے نے مل کے پولیس کے ساتھ اس کو ٹریس بھی کیا اور اس کو اس پہ کیس بھی بنا ہے, جس میں فرام مائی انڈرسٹینڈنگ کہ ایٹ لیسٹ آئدر مدعی مدرسہ ہے, اگر مدعی نہیں ہے تو کم سے کم جو ایویڈنس ہے وہ مدرسے نے پرووائڈ کرنا ہے. تو لیکن اٹس ناٹ انف, ارلی سٹیجز پہ ہے, تو ہم اس چیز کو بالکل اکنالج کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے اور پبلک سزائیں ملنی چاہیے. پر وی وڈ لائک ٹو گو اے اسٹیپ فردر کہ اس کی پھر جو شرعی سزا بنتی ہے, جب وہ اس کو سزا کو ایکسیکیوٹ کرنے کا ٹائم آئے تو پھر ہمیں فیمنسٹ اور یہ لبرلز ان کے حق میں کھڑے نظر نہ آئے کہ یہ ویسٹ کی ہیومن رائٹ سے میچ نہیں کرتا, دیر فور آپ اسے نہ کریں. سو آئی ایگری ود دیٹ پارٹ سر, بٹ وی وانٹ ٹو بی کنسسٹنٹ ان دیٹ. اوکے آمنہ, جلدی سے. تھینک یو سو مچ کیسر صاحب, بالکل آپ نے بہت اچھی طرح آنسر کیا. آمنہ آپ ختم کرو, پھر انشاءاللہ ماریا سے اور مشی وغیرہ سے فائنل ورڈز لیتے ہیں. جی بہت شکریہ نازیہ. بس میں چاہتی کہ پہلے سب ہمارے کی اسپیکرز بات کر لیں, تو پھر اینڈ میں تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کر لوں گی.
میں تو سمپل یہ کہتی ہوں کہ جو یہ فیمنزم کا سٹارٹ کسی اور پرپس سے ہوا تھا، لائک کائنڈ آف جیسے اگر ہم 17 18 سینچری کا مثال لیں تو وہ ہراسمنٹ، سیکشل ہراسمنٹ، اس کے اوپر سے یہ آوازیں اٹھی اور ان کے رائٹس کے بارے میں آوازیں اٹھی کرتے کرتے، تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اے سے شروع کیا تھا، ہم نے زی کے بجائے پہنچنے کا وی وینٹ بیک ٹو اے ایکچولی، اور وہ اتنا زیادہ ورس ہو گیا کہ اب ہم یہ لبرلزم پہ پھر وہ کتنی تھیوریز آئیں، پھر ویوز آئیں فیمنزم کی، مارکسزم، سو مینی تھیوریز اینڈ کارپوریٹ، تو we ended up in again exploitation of the women instead of giving them the full rights. پھر میرا ان سے یہ ہوتا تھا کہ وہ عورت جس کو 17 18 سینچری یعنی وومن جو ویسٹ کی تھی اس کو تو اس کے رائٹس تھے ہی نہیں، تو جب ہم اپنے ملک میں ویسٹ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو میرا سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسٹ کو آئیڈیالائز کیوں کریں جب کہ ہم بینگ مسلم ہمارے اسلام نے 1400 پہلے وہ سارے رائٹس دے دیے تھے. وہ اور بات یہ ہے کہ ہمارے کلچر جو ہے اٹس کانٹراڈکٹ ود آر اسلامک ویلیوز. ہمارے کلچر نے ڈومیننٹ شو کی ہے اوور آر اسلامک ویلیو. اس کی دیر آر سو مینی ریزنز. آپ کا جو یہ کلچرل سسٹم ہے، وڈیرا سسٹم ہے، یہ آپ کا جو اس کو کیا کہتے ہیں، I'm forgetting that term actually. تو یہ سوری جو آپ کی جو رسم رواج وغیرہ سارے آپ کے ہیں، جو جہالت کی انتہا ہے، تو ان چیزوں نے ہمیں عورت کی حقوق دینے سے دور کیا ہوا ہے. قرآن سے شادی کر دینا، ونی کر دینا، دیر آر سو مینی یہ جو رسوم رواج ہیں برے قسم کے، انہوں نے عورت کو لائک بہت ہی زیادہ انڈرمائن کر دیا ہے. تو اس کے لیے جو میں اس کو تھوڑا سا مختصر کر رہی ہوں، اٹ ول ٹیک لانگر، پر میں اس کو بس جسٹ آئی ایم کمنگ ٹوورڈ سولوشن اس کا یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا فورم دیکھنا پڑے گا. ہمیں بہت قسم کے ٹاپ باٹم اینڈ باٹم میں اپروچ دونوں طرف جانا پڑے گا. ٹاپ باٹم یہ کہ آپ کو اپنے لاز ایسے کرنے ہیں جو کہ عورت کو سارے جو اس کے رائٹس ہیں اسپیشلی دیر انہیریٹنس لا میں آئیں، ہم ان کو ایکول جو ان کی اپرچونیٹیز ہیں ایز پر اسلامک ویلیوز، جو ان کے رائٹس پراپرٹی رائٹس بنتے ہیں، جو ان کا حقوق بنتے ہیں وہ ان کو دیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. تعلیم سب کے لیے ایکول ہو. یہ آپ کی ٹاپ باٹم پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس ریز کرنے کا ضروری چیز ہے، جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. یہ ایک اسپیس ہے جو کہ ہماری سسٹم، ہمارے انفارچونیٹلی جو یہ ایک ایل جی بی ٹی کو ایجنڈا پریویل ہو رہا ہے تھرو زائونزم، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب زائونزم کا ایک تو وہ ڈائریکٹ جنگ کے ذریعے کرتے ہیں، دوسری ان کے سافٹ ویئر انٹرونشنز کیا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا ایجنڈا بڑا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. دیٹس دس وے آف فنڈنگ دا پور نیشنز، کہ کس طرح وہ اس اپنے ایجنڈے کو پینیٹیٹ کریں گے پیسے کے زور پر. پھر آپ کی فگرز جو ہوں گی وہ اس کو استعمال کریں گے. انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شوبز کے لوگ ہیں they are the key players in promoting all this LGBTQ ایجنڈا، اور اس لیے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، تو they are their key players. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا جب مشی ہیں، ماریاں ہیں، انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا کلوز سرکل گروپ ہے، آپ ان میں بھی یہ چیز لے کے جائیں کہ وی مسٹ ٹیکل، وی مسٹ اس میں کیا کہنا چاہیے، میں کوشش کروں میں اردو میں ذرا بات کروں تو ان چیزوں کے ہمیں وہ ہونا چاہیے. اس کے لیے پراپر ایک اسٹریٹجی پہ کام ہونا چاہیے شوبز کو لوگوں کو لے کے. تو ہم چاہتے ہیں اس فورم کو استعمال کریں، ہم لوگوں کو آن بورڈ لیں کہ وہ کہیں، اب مجھے نہیں پتا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں آن دا نیم آف ماڈرنزم. میں تو اس کو کہتی تھی، ہم نے کہا تھا ہم ایک اسپیس کریں گے جسے ہم کہیں گے کہ ولگیرزم اینڈ ماڈرنزم دے ڈو ناٹ دا پارٹ آف دا سیم بلاک. تو ہم نے اس چیز پہ بھی اسپیس کرنا ہے کہ ہم ماڈرنزم کے نام پر یہ ولگیرزم جس میں یہ ایل جی بی ٹی کو ایجنڈا از آن دا ٹاپ، دے آر ناٹ، وی کین ناٹ اکویٹ دیم آن دا سیم بورڈ. تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو. وی آر فنیشنگ. نہیں بہت اچھا آپ نے بولا، انشاءاللہ اس پہ ضرور اسپیس کریں گے. اور ہم لوگ جو مدرس فار پاکستان ہمارا فورم ہے نا، ہم اس پہ اسی پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ولگیرٹی، اور اس میں ہم یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ میڈیا کے تھرو کیسے بچوں کو وہ غلط
راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. ماریا اور مشری آپ لوگ جلدی جلدی اپنی تھوڑی سی کلوزنگ ریمارکس دے دو. ماریا جو اور مشری دونوں جو نے بات کی ہے نا کہ ہاؤ وی کین آل گیٹ ٹوگیدر اور اپنے اپنے فورمز یوز کریں. جی تھینک یو ناجیہ, دس واز اے ویری ویری نائس سیشن. اور آئی مسٹ سے جو ایک بات جو خلیل صاحب نے بھی کہی تھی, ہم سب ایکچولی اس سسٹم میں پڑھے ہوئے ہیں جس میں ہمیں اپنی اردو زبان بھی نہیں صحیح سکھائی گئی. تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہے, ہمارے بچے آر گوئنگ تھرو دا سیم تھنگ. تو اس چیز میں بہت اگری کروں گی کیونکہ یہ میرا بڑا ٹچی ٹاپک ہے کہ ہماری جب ہم نے او اے لیولس کیا تھا تو ہم مرقع ادب پڑھ سکتے تھے, ہمارے بچے اس قابل بھی نہیں رہے. سو اینی وے, گوئنگ بیک ٹو واٹ آئی تھنک آمنہ نے جو بات کی تھی کہ یہ واقعی ایک ٹارگٹ, دس از اے زائنسٹ ایجنڈا. دا مور وی ریسرچ اٹ دا مور وی ریئلائز کہ یہ زائنزم کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ ہماری مورالٹیز ختم ہو, ہمارا فیملی اسٹرکچر ختم ہو, اینڈ دے اچیو دیئر گولس. ناؤ anyone who has studied this realizes کہ اس کے لیے ان کے ایسٹس ہوتے ہیں, اور یہاں پر ہماری ان کی جو زائنزم کے ایسٹس سب سے بڑے نظر آ رہے ہیں, وہ انفارچونیٹلی وہی ہیں جن کو ملینز آف ڈالرز ملے ہوئے ہیں ٹو پش all these agendas of whether it's transgenderism, whether it's LGBTQ, whether it's میں ایک ایسے فیلڈ سے بلونگ کرتی ہوں, فیشن, جہاں جب سے میں یہاں پر آئی ہوں میں اکثر اللہ میاں سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس فیلڈ میں کیوں ڈالا ہے, یہاں تو گند ہی گند ہے. لٹرلی ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے ان دا فیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جن کے moralities are the opposite of what Islam teaches us. اس سے بڑا مسئلے ہوتے ہیں, اس سے مسئلے سب سے بڑے یہ ہوتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے, اینڈ یہ ایسڈز بنتے جاتے ہیں اس پوری زائنزم کا جو ایک ایجنڈا ہے ان کے. اور کیونکہ میں اس فیلڈ میں بلونگ کرتی ہوں, میں نے کبھی if you say کسی کی پرسنل لائف ہے, اگر آپ پرسنلی ہومو سیکشول ہیں, آپ کے پرسنل مسئلے ہیں, وہ اللہ اور آپ کے درمیان میں. ہمیں جو پرابلم ہوئی وہ تب جب یہ لاز میں ایکچولی امپلیمنٹ ہونے لگ گئے. ٹرانسجینڈر ایکٹ جب پاکستان میں پاس ہوا ہے, ہم سارے سو رہے تھے. جب ہم ویک اپ کال ہمیں آئی ہے کہ جی ہم نے پڑھا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا, ہم ہل گئے ہیں کہ دیز تھنگز بڑی سائلنٹلی یہ موو کیے ہیں, بہت سائلنٹلی انہوں نے پلاننگ کی ہے, اینڈ ناؤ دے انفلٹریٹنگ آور سسٹم. جہاں پر پالیٹکس میں یہ لوگ انٹر ہونے چاہیے, دیٹ مینز لاز زیادہ کریٹ ہوں گی اس طرح کی, جو پروٹیکشن ملے گی اس طرح کی ایجنڈے کو. تو ہمیں جب سے ریئلائز ہوا ہے, ہم اپنے لحاظ سے ایز ناجیہ سیڈ نہ ہماری فنڈنگ ہے, لوگ کہتے ہیں جی آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ اپنا کام کریں, آپ کیوں بھائی. ابھی تک اس دنیا میں لوگ ایکسسٹ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے, جو بچے دوسرے خراب ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے ٹو ریز آور وائس. اٹس آر جو اس طرح کیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ مایوسی پھیلانا از کفر. ہم لوگوں کا سب کا, چاہے آپ کا چھوٹا 10 لوگوں کا پلیٹ فارم ہے یا لاکھ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, ہمارے جیسے لوگ جب تک اس ایجنڈے کے خلاف نہیں بولیں گے یہ ہائی جیک کر لیں گے ہمارے بچوں کو. اور میری اکثر دوستیں بھی کہتی ہیں بھائی تمہیں کیا تکلیف ہوئے, بھائی مجھے تکلیف ہے, ہم سب کو تکلیف ہونی چاہیے. وی آل نیڈ ٹو ڈو آور پارٹ. یہ جو ایک کمپلیسنسی, یہ بھی ایک ایجنڈا ہے کہ جی دوسروں کی پرابلم ہے, اپنے بچوں کو لے کے بس سنبھال کے بیٹھ جاؤ, باقی سب بھی اپنی خود ہی پرابلمس کو سالو کریں. نو, دیٹ از دا پرابلم. جہاد کی ویریس فارمز ہوتے ہیں, اور ہماری سب سے لوور فارم میں تو کم از کم ہمارا نام آنا چاہیے کہ وی ریزڈ آور وائسز. اور میں یہی کہوں گی کہ یہ واقعی جو ہم لوگ ایک سال سے اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہم نے اسکیری چیزیں دیکھی ہیں, ہم مدرس فار پاکستان کا فورم ہم نے بنایا, ہم اس پہ کانسٹنٹ اویئرنیس کریں. میں جو وائس ریز کرتی ہوں بینگ ان اے فیلڈ جہاں پر آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی دس, اس میں مجھے اٹیک بھی بہت ہوتا ہے روزانہ. آج بھی جو ہے ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ جی ماری بھی ہے, بیکاز دے اٹیک یو, بٹ آئی ڈونٹ کیئر اینڈ نو بڈی شوڈ کیئر کہ ہمیں پرسنل اٹیک کوئی کر رہا ہے, بیکاز ہم یہ اپنے لیے نہیں کر رہے, ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے فیملی سسٹم کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے اسلامک سسٹم کے لیے کر رہے ہیں, ہماری مطلب روٹس کو ہلا رہے ہیں یہ لوگ. سو اللہ کرے کہ ہم اس طرح کی اسپیسز اور کریں, اور ہم سارے
اپنی آواز اٹھائیں. بس یہ میں دعا کر سکتی ہوں. And thank you so much for this session. It was really good. Okay, thank you, Maria. Mishri, would you like to wrap up? جی السلام علیکم ونس اگین. بہت اچھا سیشن تھا. کنگریچولیشن. اینڈ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ ضرور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو اگر نہیں پتا کہ اس ساری چیز کو جو شروعات کی وہ آج میں بہت خوش ہوں کہ شروعات ماریا نے کی اور اس کے اوپر کافی ان کو فلیک ملا. یہ لوگ ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے پتہ نہیں کوئی ان کا پرسنل معاملہ ہے. یہ جو آپ کی لبرل بریگیڈ ہے آن ٹویٹر, اور انہوں نے کافی اس چیز کو سہا. پھر مدرز آف پاکستان کا جو پلیٹ فارم تھا اس پہ ہم لوگ سب ہیں, جیسے میں ہوں, ناجیہ ہیں, عافیہ ہیں, مونا ہیں, جبیریہ ہیں اور عائشہ جی ہیں. تو ہم لوگ ہیں اور ایسا ایسا کافی خواتین اور حضرات اس کو جوائن کر رہے ہیں. تو یہ سیرا جو ہے LGBTQ کے خلاف اور یہ ٹرانسجینڈر کا, دس گوز ٹو کیا کہتے ہیں ماریا. انہوں نے بہت اس کے لیے فائٹ کی اور اس کا بہت زیادہ چیزیں سنی اور بہت زیادہ ٹرولنگ کا بھی سامنا کیا. سو میں ان کو ان کی ہمت کو ضرور داد دوں گی اور ہم نے بھی ساتھ اب ان کا ساتھ دیا اور باقی اور لوگوں کو بھی دینا چاہیے. بیکاز دیکھیں وہی میری بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ یہ جو بھی شوق ہے ان کے LGBTQRS کی جو بھی انہوں نے ایڈ کرنا ہے آگے, تو یہ ان کے اگر شوق ہیں تو یہ آپ اپنے تک رکھیں. بھائی ہمیں کیا ہے, آپ اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے, ہمیں نہیں دینا, تو آپ اپنے تک رکھیں. لیکن یہ کریپن کرنا, دوسرے کے بچوں کو انفلوئنس کرنا اور اس کو یہ بتانا کہ ہاں جی یہ نارمل ہے اور ایسا تو ہوتا ہے, ایسا تو کوئی بات نہیں ہے, تو کس چیز پہ پھر بات ہوگی؟ مطلب اگر ہر چیز پہ کوئی بات نہیں ہے تو اس چیز پہ ہم لوگ ضرور سٹانس لیں گے. اس اسپیس کے بعد بھی کافی یہ سن رہے ہوں گے یا انہوں نے اپنے کرندے بھیجے ہوئے ہوں گے سننے کے لیے, تو اس کے بعد یہ شروع ہو جائیں گے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات اگر سن کے ہم لوگ سنتے ہیں تو ان کے پاس بھی ہمت ہونی چاہیے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں. جہاں تک خلیل الرحمان قمر صاحب کی بات ہے, ماشاءاللہ سے وہ ایک پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے اور بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ کھل کے بول دیتے ہیں. تو ہمیں ان کے بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے تھے اور اگری ڈس ایگری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا اس معاملے میں رسپیکٹ لیول جو ہے, اور یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی کہ ہمیں اپنی زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے اور اس پہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں پڑوسی ملک کو وہ امیتابھ بچن جو ہے ایک شو کرتے تھے, ایسی گاڑی ہندی بولتے تھے کہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی, بٹ انگریزی بھی بولتے ہیں. تو ہمیں اپنی زبان پہ بھی عبور ہونا چاہیے اور باقی جو زبانیں ہم نے بولنی ہیں وہ بولیں obviously, لیکن ہمارے پہ انفلوئنس بہت رہا ہے. بٹ دس سیشن واز ویری گڈ. سارے جتنے اسپیکرس تھے ان کو میرا مبارک ہو, بہت اچھا تھا اور اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور جہاں تک اس مینس کی بات ہے, اس فکرے کی بات ہے, اس پہ ضرور بات کریں. اگر آپ کے دوست آپ سے چھوٹتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, ہم نے ان کو منہ نہیں دکھانا. اور ڈرے نہیں, جو ڈر گیا سمجھو مر گیا. تو اگر یہ اس چیز کو نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اپنی فیملی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ ہی ہم اوروں کے بچوں کو اس چیز کو دکھانے میں کوئی رول ادا کریں گے انشاءاللہ. باقی تھینک یو ناجیہ, اٹ از ونڈرفل. باقی سب کا بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ اینڈ سی یو سون. تھینک یو. آپ اینڈ کریں, میں صرف ایک اناؤنسمنٹ کروں. ایک آلریڈی کیسر بھائی آپ کے جانے سے پہلے آلریڈی ایک اسپیس شیڈول ہے 2-3 دن سے, تو اس کے بعد وہ سٹارٹ ہو جائے گی. وہ اس کا جو ٹاپک وہ پیورلی یہی ہے جو جس کو آپ نے روکا تھا پروپیگنڈے کو, اسکارفیس پروموٹنگ پیڈوفائلیا. تو یہ دیٹس ویئر دے آر گوئنگ. They are chanting those slogans. We are here, we are queer, and we are coming for our children. Or this is what they are promoting Pakistan. And Najia, آپ thank you very much. آپ نے جانا ہے, لیکن ایک اور اس کے بعد جو space ہے وہ already scheduled ہے. So whoever is free, I would love you to join in.
थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच कैसर साहब, थैंक यू एवरीवन। एंड लास्ट में सिर्फ इस बात पे करूंगी कि जो हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और ये सारे जो लिबरल्स हैं, बिकॉज यही माफिया है। और आप बस एक चीज नोटिस करना कि अभी हमने जो सारी स्पेस की है, हम लॉजिक से बात कर रहे हैं, हम एक रीजनिंग से बात कर रहे हैं, हम शऊर तहजीब सबको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जब इस पे बात करेंगे ना, आप देखना सिर्फ गालियां, सिर्फ अब्यूज, सिर्फ पर्सनल अटैक्स, तो वो कभी उनने कोई अच्छी तरह डिबेट करने की कोशिश नहीं की। और आई थिंक कैसर साहब ने हमेशा ट्राई किया उनको महजब तरीके से बात करना, लेकिन वो लोग सिर्फ दे ओनली नो अब्यूज और पर्सनल अटैक्स, वो पर्सनल लाइफ पे पहुंच जाएंगे इस तरह। सो खैर, वी विल कीप, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और बच्चों को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह अपनी हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह ये हम और स्पेसेस करेंगे तो फिर वी विल कीप दिस गोइंग। ठीक है, थैंक यू और खुदा हाफिज।